सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल हुदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर जरमत। आप देख रहे हैं माए और मौलाना, और ये जश्न की रात है। आप हैरान हो जाएंगे कि क्या उम्मत मुस्लिमा में भी जश्न का वही मिजाज होता है? क्यों ना हो। जो नेमत उम्मत मुस्लिमा के लिए है, जो हर खास व आम के लिए है, उसका चर्चा हर खास व आम ही करेगा। मगर आज के प्रोग्राम में तो खवास है। खास इसलिए कि आले रसूल हैं हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ फरमा, सैयद व सादात हैं। और वो एक तो होता है सैयद होना, और एक होता है पाकिस्तान में रह के सैयद होना। बड़ा मुश्किल काम है जी। दूसरा खैबर पख्तूनख्वा के रीजन में रह के सैयद होना, ये उससे भी इंतहाई मशहूर काम है, मुश्किल तरीन। तो ऐसे सादात को भी सलाम है, अकीदतमंदों को सलाम है। और ये वो लोग हैं जो फिक्र या फिरका या मकतब फिक्र की दहलीज के कैदी नहीं है। ये इश्क रसूल और आले रसूल में परवाना आवाज परवाज भरते हैं, और इनकी परवाज को शहबाज ही समझ सकते हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहना चाहता हूँ इस शेर के साथ कि जलता है तो जल जाए कोई मेरी बला से, मैं जिक्र अली करता हूँ खालिक की रजा से। अच्छा है जलो जिक्र अली सुन के मुसलसल, हो जाओ के मानूस जहानुम की फजा से। मैं खुश आमदीद करना चाहता हूँ आज के हमारे खास मेहमान और गुफ्तगू के लिए बहुत ही मौजूद और इंतहाई अहम शख्सियत, अल्लामा सैयद मौलाना खतीब तैयब शाह तरमिजी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बानी साहब सलामत रहें। माशाल्लाह से खैरियत आपसे हैं आप? गुफ्तगू होती है, और गदीर के हवाले से हम सवाल जवाब करेंगे, तारीख जानने की कोशिश करेंगे। और आज मैं दूसरी मौजूद शख्सियत का भी तारुफ करवाऊँ, हमारे प्रोग्राम की जीनत बने, मुज़य्यन करके रखा हुआ है स्क्रीन को। और गदीर पे ऐसे तोहफे मिलना, हम इसको खुदा की जानिब से वाकई एक नेमत समझते हैं, परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं। जनाब अल्लामा हैदर अलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह से बेहद खैरियत से शुक्रिया। है, चमकता हुआ चेहरा है आपका। और जश्न के दिन है, मीलाद के दिन है, मसरत आपके चेहरे से आया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। बहुत खूब। लाइव ऑडियंस भी हमारे साथ होगी, और आज मैं चाहता हूं कि लोग शामिल हों, बिला झिझक सवाल पूछें, गुफ्तगू करें। अली शहबाज इस हवाले से मेरे मुआविन होंगे, आप उनको मैसेज भी दे सकते हैं, कमेंट्स में भी बात हो सकती है। मगर मैं सबसे पहले तैयब शाह साहब आपकी तरफ आता हूं। आपको याद होगा एक अकीदत से भरा, मोहब्बत से सरशार शेर आपने पढ़ा था, दौरे तबलीग आपका चल रहा था, और आपके साथी शागिर्द मुआविनीन आपके साथ थे। उस शेर ने मुझे आपकी मोहब्बत में इस हद तक गर्क किया कि मैंने आपसे कहा कि अब आपसे मिलना जो है, और आपके साथ इश्क आले रसूल की जो मैं है वो पीना और पिलाना जो है वो मेरा मकसद है। तो फिर खुदा ने नसीब फरमाया, आप माशाल्लाह तशरीफ लाए, फिर प्रोग्राम्स भी हुए, फिर उलमा हजरात के साथ गुफ्तगू रही। अब तो माशाल्लाह आप पूरे बबांगो दौल जो आपका मकसद है, जो आपका पैगाम है मोहब्बत का, वो फैला रहे हैं। ये गदीर का दिन आपके लिए अहम क्यों है? 18 जिलहज को मन कुन तुम मौला फहाजा अली मौला से आपने क्या माने ले रखा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। फ़क़ालल्लाहु तआला या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़त रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। अन ज़ैद बिन अरक़म क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अय्युहन नास इन्नमा अना बशरुन युशकु अन यु'ता रसूल रब्बी फ़उजीब व इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सक़लैन अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फ़ीहिल हुदा व नूर फ़ख़ुज़ू बिकिताबिल्लाहि वस्तमसिकू बिही व अहलि बैती उज़क्किरुकुमुल्लाहु फ़ी अहलि बैती औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब्बानी साहब, सबसे पहले जो आपने जो मोहब्बत का इजहार किया, और ख़ुसूसन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल के साथ, तो एक मुख्तसर सा शेर आपकी नज़र करते हैं कि विलाई आली नबी नहीं तो क़ियाम अबतर सुजूद अबतर। विलाई आली नबी नहीं तो क़ियाम अबतर सुजूद अबतर। आली सी भी हद की हद बनाई तो दीन के सब हुदूद अबतर। व आल ही गर नहीं पढ़ोगे
वो आलिही गर नहीं पढ़ोगे तो है नबी पे दरूद व अब्तर वही पड़ेगा कि जिसका होगा वजूद अब्तर। क्या कहने, वाह सुभान अल्लाह। रब्बानी साहब, सबसे पहले आपने जो जश्न खुशी की बात की, जी आपने खुशी की बात की और जश्न की बात की, तो हमारी तरह जो है ना मदरसों में पढ़ने वाले अक्सर ये एतराज़ करते हैं कि आजकल जो हालात चल रहे हैं कुफरिस्तान की और ईरान की, यानी एक तरफ से ईरान है, दूसरी तरफ से सारी कुफर है, और फिर ऊपर से विलायत अली के अयाम भी है, और ख़ुसूसन फिर 18 ज़िलहज का दिन है। तो कल मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या आप आज भी गदीर मनाएंगे कि आपके इतने बड़े बड़े डॉक्टर, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, अगर पाकिस्तान और ईरान का आमना सामना हो तो ये मेरी दिली गैरत है कि हम पाकिस्तान के साथ होंगे, अलबत्ता जब यहूद और ईरान का आमना सामना हो तो ये हमारी ईमानी गैरत है कि हम ईरान के साथ होंगे, इसलिए कि यहाँ शिया सुन्नी की बात नहीं है बल्कि कुफर और इस्लाम की बात होगी। तो मुझसे किसी ने कहा कि आप क्या अभी भी गदीर मनाएंगे, तो मैंने कहा हमारी खुशी अहले बैत अलैहिस्सलाम की खुशी के साथ जुड़ी हुई है, हमारे गम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर अहले बैत अलैहिस्सलाम की खुशी के अयाम है तो हमारे अपने घर में भी अगर कोई गम हो तो हम फिर भी खुशी मनाएंगे, और अगर हमारे घर में खुशी हो और अहले बैत के गम के अयाम हो तो हम ज़रूर गम मनाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये हमारे लिए बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए खुशी का दिन है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाद मौलाए कायनात को विलायत का एक अजीम मर्तबे पर फाइज फरमाया, हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लामा अलवी साहब, ख्वाहिश रखता हूँ, मुतमन्नी हूँ कि जानू कि ये 18 ज़िलहज को एक आम मोहब्बत नामा था, धूप में सहरा में लाखों के मजमे को जमा करके सिर्फ यही कहा था कि मेरा भाई है, ख्याल रखना, या इससे बढ़ के कुछ और बात थी जिसका जश्न और सुरूर चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो उवैस रब्बानी साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने हक के रास्ते को और हिदायत के रास्ते को इख्तियार फरमाया, और इस राह की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इंसान तन्हाई का शिकार भी होता है, लेकिन आप जब विलायत के और हिदायत के रास्ते को अपना लेते हैं, आपकी रूह और दिल को इत्मीनान मुयस्सर आता है, और ये इस कायनात की सबसे बड़ी कीमती नेमत है जो अल्लाह ने आपका मुकद्दर फरमाई है। और मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि सुबह क़यामत तक हम आले मोहम्मद की तरफ जो भी अपने आप को मंसूब करे वो हर दौर में एक नई करबला के लिए तैयार रहे। तो ये हम लोग तो सीना सिपर हैं, और हर दौर के अंदर हर दौर का यजीद चेहरे बदलता है लेकिन रवैये नहीं बदलता। अल्लाह ताला हमें यजीदियत के मुकाबले में जो है वो बुनियान मरसूस बनकर मुकाबला करते रहने की तौफीक अता फरमाए। यकीन मानिए कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर मुतफर्रिक मादूद खुतबों के दरमियान इशारा दिया कि शायद ये मेरा तुम्हारे दरमियान आखिरी खिताब हो, और इसके बाद मैं यूं इज्तिमाई हालत में तुम्हारे साथ मौजूद न रहूं, तो किबार सहाबा की आंखें बरसने लग गईं। वो हम राज़े रसूल थे, वो हम शनासे रसूल थे, वो पहचान गए कि आका ने दुनिया से जाने का इशारा और सिग्नल दे दिया है। उनकी आंखें बरसना शुरू हो गई, क्योंकि उनके पास जाते पैगंबर की सूरत में कामिल व अकमल हिदायत मौजूद थी, मुशख्खस मुतशक्किल मुजस्सम हिदायत। पैगंबर चले तो हिदायत, बैठे तो हिदायत, बोले तो हिदायत। रसूलुल्लाह की हर हर अदा, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो वो जाते पैगंबर की मौजूदगी में ना उन्हें दाएं देखने की जरूरत थी ना बाएं देखने की जरूरत थी। जाते पैगंबर सरापा सिराते मुस्तकीम थे, लेकिन उनके ज़हनों में ये सवाल गर्दिश करने लग गया कि पैगंबर जब खातमुन नबिय्यीन है, वही का सिलसिला तो रुक जाएगा, तो आका के बाद मुतशक्किल मुजस्सम मुशख्खस जो हिदायत है, चलती फिरती हिदायत है, वो कौन होगा? ये सवाल हर एक सहाबी के जहन में था। परवरदिगार आलम ने गदीर ये जंक्शन था जहां से सबके रास्ते जुदा जुदा होने थे।
حبشہ والوں نے اپنے راستے پہ، مدینے والوں نے اپنے راستے پہ، مصر والوں نے اپنے راستے پہ، اردن والوں نے اپنے راستے پہ، الغرض جو جہاں جہاں سے حاجی آیا ہوا تھا، غدیر، وادی غدیر، یہاں سے سب کے راستے جدا ہوتے تھے. یہ جنکشن تھا اس پورے سفر کے دوران. یہاں پروردگار عالم کی طرف سے حکم آ گیا کہ محبوب جو آگے چلے گئے ہیں انہیں واپس بلا لیجئے، اور جو وہ آنے والے ہیں ان کا انتظار کیجئے. اگر یہ فقط دوستی کا کوئی اعلان تھا، بھائی چارے کی اناؤنسمنٹ تھی، تو پھر تو اتنے بڑے اہتمام کی ضرورت نہیں تھی. اس سے بڑے بڑے اعلانات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اس کی اناؤنسمنٹ کے لیے 100 صحابہ کو بھی جمع نہیں کیا. لیکن یہاں پر 1.25 لاکھ صحابہ، جو نبی پاک کی 23 سالہ محنت اور جد و جہد کے نتیجے میں جو جماعت تیار ہوئی تھی، جماعت صحابہ، اس سب کو جمع کیا گیا. ان میں صحابیات بھی موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، اہل بیت کی مقدرات عصمت بھی موجود ہیں، نوجوان بھی موجود ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری عادت یہ تھی کہ تپتے صحرا کے اندر آسمان سے سورج بھی آگ برسا رہا ہے اور زمین چاندی کی طرح چمک رہی ہے، اور اس حالت میں وہ اسٹیڈیم نما ایک وادی ہے غدیر خم، جہاں پر چاروں طرف سے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں اور نیچے ریت ہے. اور وہاں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کا اہتمام بھی نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم اس دھوپ سے بچ سکیں یا اپنے پاؤں اور سواریوں کو اس گرم ریت سے بچا سکیں. ایسے سارے ماحول کے اندر کچھ اشخاص ایسے تھے جن کے ذہنوں میں سوالات تھے. ان کو کہا گیا کہ آپ تو اپنے اونٹوں کے پالان اتاریں اور ان کا ممبر تیار کریں. جیسے ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جائے اور ہم اس کی گاڑی کی جو ہے چابی نکال لیں اور کہیں اب آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں. وہ کہے گا بھائی جب سواری کی گاڑی چابی نہیں ہے میرے پاس تو میں نے خاک جانا ہے. تو اونٹوں کے جب پالان اتروا لیے گئے تو وہ تو پابند ہو گئے، بھائی جب تک خطبہ اختتام پذیر نہیں ہوگا یا یہ ایونٹ ختم نہیں ہوگا آپ تو ہلنے والے نہیں ہیں یہاں سے. انہیں تو رسول خدا نے اس طرح پابند کر لیا. اب باقی تو حضور کا ارشاد سنے بغیر جانے والے نہیں تھے. اس سارے ماحول کے اندر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کو بیان کیا: اللہ کی توحید کو، اپنی رسالت کو، اور پھر ولایت علی کو. اور یہ اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا تو اس آیت سے کیسے انکار کرے گا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. وہاں بھی توحید باری تعالیٰ کا ذکر ہے، رسالت محمدی کا ذکر ہے اور ولایت علی کا ذکر ہے. اور تینوں کے لیے لفظ مولا کا ذکر قرآن کی آیت کے اندر بھی موجود ہے. اگر اس کا شان نزول دیکھ لیا جائے تو جہاں مولا کائنات نے راہ خدا میں انگوٹھی صدقہ کی اور وہ حالت رکوع میں کی، اللہ نے اس کیفیت کو بھی محفوظ کر کے ولایت علی کا اس طرح محفوظ کیا، فرمایا اللہ بھی تمہارا مولا ہے، رسول بھی تمہارے مولا ہے، اور علی المرتضیٰ بھی تمہارے مولا ہے. یہی اناؤنسمنٹ جو قرآن کی آیت کی صورت میں تھی، اب رسول اللہ نے اپنی سنت کی صورت میں بیان کی. اور علماء نے کہا سنت کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں: سنت قولی، فعلی اور تقریری. اور اگر آپ غور کیجئے تو اس ایونٹ کے اندر غدیر خم کے اندر تینوں سنت کی اقسام بڑی کھل کے واضح ہو کر سامنے آ گئی. جب رسول اللہ نے فرمایا اینا علی، علی کہاں ہے، اور بلایا اور زبان سے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو یہاں سنت قولی ہو گئی، ہاتھ پکڑ کر فضا میں لہرایا، سنت فعلی ہو گئی. اور جب صحابہ، کبار صحابہ جس میں بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر جب انہوں نے مبارکباد دی اور اس عمل پر مصطفیٰ مسکرا دیے تو یہ سنت تقریری ہو گئی. تینوں سنتیں ایک ایونٹ کے اندر، ایک واقعہ کے اندر بیک وقت موجود ہیں. اور 193 طرق سے یہ روایت اہل سنت و جماعت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. 92 کبار صحابہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں. حدیث متواترہ ہے، خبر مشہورہ ہے، جس کا انکار قرآن کی وحی کے انکار کے برابر ہے، اور جس سے عقیدہ بنانا احناف اور اہل سنت کے نزدیک قرآن کی آیت سے عقیدہ لینے کے مترادف ہے. گویا یہ واقعہ عمومی واقعہ اگر ہوتا تو اتنے بڑے اہتمام کی کبھی ضرورت نہ پڑتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جو آگے چلے گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ،
جو آنے والے ہیں ان کا انتظار کرو. اور یہ نہ فرماتے حضور الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، اے میرے صحابہ، اے 1.25 لاکھ صحابہ، کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ واہ، یہاں کیا میں تمہاری جانوں سے بہتر نہیں ہوں؟ یہاں اتنا بڑی جو نبی کریم صاحب الاولاق ان سے حلف لے رہے ہیں، اور وہ سارے صحابہ کہہ رہے ہیں قالو بلا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ جو آپ فرما رہے ہیں بالکل حق ہے. تو جن معنوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولایت علی سے پہلے حلف لے رہے ہیں، انہی معنوں میں مولا علی شیر خدا اس امت کے لیے اولا اور ولی ہیں. تو یہاں رک کر محترم ربانی صاحب یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ایونٹ حکم الہی سے شروع ہوا. گویا یہاں اس میں اللہ پاک کی طرف سے حکم تھا کہ اے محبوب روک لیجئے اور یہ پیغام پہنچا دیجئے. اعلان کرنے والے یا اس جلسے کے اندر مقرر ذات پاک کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جن کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے وہ مولا علی شیر خدا کی ولایت ہے. گویا اس میں توحید، رسالت اور ولایت تینوں کا بہترین سنگم موجود ہے، اور یہ تینوں کڑیاں ملتی ہیں تو ایمان اپنی تکمیل تک پہنچتا ہے. بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. انتہائی دلچسپ گفتگو، تاریخی حوالہ جات سے سرشار گفتگو، اور قرآن اور احادیث اور سنت کی روشنی میں، بلکہ اسی مذہب پہ چلتے ہوئے، اس راستے پہ چلتے ہوئے آپ نے انوار بیان فرمائے ہیں. خوب، بہترین، عمدہ. میں کامنٹس بھی لوں گا ساتھ ساتھ، چونکہ شائقین ہیں، چاہنے والے ہیں، اور ایک اہم تر گفتگو چل رہی ہے آج کے اہم تر دن میں. ہم تو یہاں بلکہ علامہ صاحب کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہوئے، میں کہوں گا شاہ صاحب کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہوئے، کہ جشن اور غدیر کے جشن میں پھلجھڑیاں، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں. یہاں تو آپ نے گفتگو سے ماشاءاللہ چنگاریاں نکالی ہیں، ان سینوں کو بھی جلایا ہے جو بغض اور کینہ میں آلریڈی جل رہے ہیں. اور وہاں مملکت اسلامیہ ایرانیہ، وہ جیسے کہ شاہ صاحب نے کہا، ایک غاضب قابض ریاست کے اوپر آگ برسا رہی ہے، غیظ و غضب برسا رہی ہے. میرے خیال ہے کہ انہیں جہنم کے دروازوں کی سیر کروا رہی ہے. اور یہی ایک جشن کا مزاج ہے. وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ملا کی ازاں اور ہے، مجاہد کی ازاں اور. اقبال کے اس جملے کو دہرا رہا ہوں کہ وہاں پہ جو جشن ہو رہا ہے اس کا الگ مزہ ہے، اور یہاں پہ جو جشن ہو رہا ہے اس کو بھی ہم اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارے بس اور اختیار کی بات ہے. ورنہ میں جانتا ہوں میرے ساتھ جو دو مرد مجاہد اور عملی خطیب اور مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مرد میدان ہے. اس وقت گفتگو کا خاصا میں تاریخ کے ان حوالوں سے جوڑ رہا ہوں کہ جب حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام، آپ کا ہاتھ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ میں تھاما، اور ایسے کر کے ہاتھ کو بلند کیا، اور بہت سی روایت میں کہ گود میں بھی اٹھایا، اور جو جملے کہے اس کو تو پھر میرے خیال ہے کبار راویوں نے جمع کر کے نقل کیا ہے سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ. من کنت مولا فہذا علی مولا، ایک جگہ پہ اور من کنت مولا فعلی مولا. اس طرح سے روایات موجود ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی یہ روایت پڑھ کے ہی سنائی تھی. باقی طیب شاہ صاحب بتائیں گے کہ تبلیغی جماعت ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اپنا رہی ہے اور کیوں اپنا رہی ہے، اور کیا مسلمانوں تک من کنتم مولا کی بات پہنچا دینا کوئی جرم ہے؟ اعلان ولایت اور علی مولا کا نعرہ لگانا کوئی جرم ہے؟ اس جرم کی سزا ملتی ہے شاہ صاحب؟ جی ربانی صاحب، اصل میں اگر یہ جو آیت ابلاغ ہے جس کا ذکر میں نے پہلے کیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس میں 3 باتیں خصوصاً ہیں. آپ ذرا سننے کی کوشش کریں گے کہ آیت ابلاغ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کے فرمایا فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہ ولایتی علی کی ضرورت اور اس کا وجوب، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر نہیں تو 23 سالہ رسالت کا آپ نے جو حق ادا نہیں کیا. فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. لیکن آگے ایک اور آیات ہے، آگے اسی آیات کے اندر ایک اور جملہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس. اب ولایتی علی کے اوپر اس کو بیان کرنے میں کسی کا اختلاف تو ہوگا نا، کسی کو تکلیف تو ہوگی نا. حالانکہ رسالت کے پہنچانے میں اور اس پیغام کو پہنچانے میں کیا
परेशानी थी, कुछ भी नहीं थी, इसलिए कि हुक्म अल्लाह ताला का था और बज़बान रिसालत था। के अंदर अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा, कि पैगंबर इस्लाम जो भी बात करते हैं, जो भी हुक्म फरमाते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की वही होती है। मैं अर्ज करता चलूं कि आगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और बात बताई कि व इल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको लोगों से बचाएंगे, मतलब ये कि मुखालिफत होगी। लोगों से बचाने की क्या जरूरत थी? तीन बातें हैं। एक, इस पैगाम को न पहुंचाना आपकी रिसालत की तकमील नहीं होगी, और फिर यह भी फरमाया, ताकीद फरमाई कि जरूर पहुंचाना है, और यह भी हौसला दिया जा रहा था व इल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, अगर भी कुछ हुआ तो फिर आप, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बचाएंगे। फिर मैं, आपने जो है ना इनकार की बात की, इनकी मुखालिफत की बात की, क्या इसका भी हदीस मुबारक में कैसा तस्करा हुआ है कि उस वक़्त में मुखालिफिन रहे हैं? मैं आपको बहवाला बताऊं कि तफसीर कुर्तुबी के अंदर हारिस बिन नौमान फहरी, एक नामी, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ऐलान फरमाया कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, फिर सहाबाए किराम से कहा कि मैं तुम्हारे जानों पर तुमसे ज्यादा हक नहीं रखता हूं, तो सब ने कहा बला या रसूलुल्लाह। ये हारिस बिन नौमान फहरी अपने ऊंटी पे बैठ गए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब गए और फिर अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह, आपने कहा कि हज अदा करो, हमने अदा कर दिया। फिर आपने कहा कि भाई मैं रसूल हूँ, हमने मान लिया। फिर आपने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कलाम कुरानी पाक है, हमने मान लिया। अब जाते जाते अब हमारे ऊपर अपने भाइयों को भी मुसल्लत कर रहे हैं, क्या ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म है? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म है। वो मुड़ते हुए क्या कहने लगे कि या अल्लाह, अगर ये आपका हुक्म हो और ये सच हो तो फिर मेरे ऊपर कोई आजाब आ जाए। फिर तफसीर कुर्तुबी ने मारिज की पहली आयत सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअ, उस मुनाफिक का मुड़ना था कि आसमान के ऊपर, आसमान से एक पत्थर आया और उसके ऊपर लग गया और वहां पर वासिल जहन्नम हुआ। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, इस पैगाम के साथ आपको मैं लोगों से बचाऊंगा, वो यही लोग थे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बोलते हुए भी फिर भी शक करता है कि क्या ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से था। तो फिर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो अजाब सब ने देख लिया कि उनके ऊपर पत्थर गिर गया। तो मतलब ये है कि मुखालिफत, फिर आपने जो तबलीगी जमात की बात की है, मैं बादिल नाख्वास्ता जिक्र करता चलूं कि तबलीगी जमात का मतलब है जोड़ना, तोड़ना नहीं है, उम्मत को जोड़ना, हर एक के लिए दामन पे लाना। जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इब्तिदाई, जब इस्लाम की इब्तिदा थी तो 5-6 ही थे जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ देने वाले थे। फिर उसके बाद सारे तो कुफर थे, सारे काफिर थे, सारे मुशरिक थे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबको अपने करीब किया, सबको हिकमत के साथ करीब किया और उनको इस रास्ते के ऊपर, इस्लाम की तरफ बुलाया। अब अगर आप बताएं कि या तो इस ऐलान विलायत के ऊपर या हदीस गदीर बयान करने ऊपर या तशय्युअ, या दो तीन मसाइल बताए जाते हैं कि जिसके ऊपर मौलाना तारिक जमील साहब को मानसरा के अंदर, मैं खुद भी जाती उस इज्तिमा में मौजूद था, अलबत्ता मैं जिस दिन पहुंचा मौलाना तारिक जमील साहब की वापसी हुई तो उसके बाद हम देखते हैं कि नौजवानों की तबलीग से दिल टूट गए, इसलिए कि तबलीग का मतलब है जोड़ना, तोड़ना नहीं है। तो जिस तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि उस वक़्त भी अगर मुनकिरीन विलायती अली थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबके सामने उनको निशान इबरत बनाया। आज भी अगर मुनकिरीन विलायती अली हो तो वो निशान इबरत जरूर बनेंगे। वो एक शेर फिर आपको मैं आखिर में सुनाता जाऊं। वो असल में रब्बानी साहब आपको अशार जरा ज्यादा पसंद है। वो शायर जी। लिखता है कि पाला के मेंबर से कोई बोल रहा है, हाँ, पाला के मेंबर से कोई बोल रहा है, खुद से नहीं ए दोस्त वही बोल रहा है। मैं जिसका हूँ मौला है अली मौला भी उसका, मैं जिसका हूँ मौला है अली मौला भी उसका, 1,00,000 सहाबा में नबी बोल रहा है। तो हाय, हुजूर हाँ, अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये पैगाम ये पूरी क्या उम्मत मुस्लिमा के लिए था। और फिर मैं अल्लामा साहब से एक और सवाल, आप एक सवाल तो मैंने जवाब दिया, गदीर का इनकार क्यों किया जाता है? हमारे यहाँ ये बताया जाता है कि ये नऊजुबिल्लाह या माज अल्लाह, ये सकीफा के ऊपर जो है ना कुछ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो खिलाफत थी उसके ऊपर
غصب ہے یا ان کو قابض ہے یا ان کا غاصب سمجھا جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ اگلا سوال اگر آپ علامہ صاحب سے کہہ دیں ماشاءاللہ تفصیل جی سے. ضرور ضرور جی ضرور. میں نے جیسے عرض کیا، میں گفتگو سے تو محظوظ ہو ہی رہا ہوں، اور میرے ساتھ کئی سارے لوگ ہو رہے ہیں. میں ان کی قدر کرتا ہوں جو کامنٹس میں بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. میں ان کا نام لے کے شکریہ بھی ادا کروں، ان کے سوالوں کو اور ان کے خیالوں کو دونوں کو آپ کے سامنے رکھوں. رضیہ حسین نے ماشاءاللہ لکھا ہے، اور ساتھ میں ہمارے ایک اور بھائی ہیں عمران حسین ہاشمی، کہتے ہیں بہت خوب، دل سے خوشی ہو رہی ہے. سید شیر رضوی کہتے ہیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آمین. اور ام ہانیہ فرماتی ہیں آپ نے لکھا ہے شیعہ سنی. ہاں بھائی بالکل ایسا ہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو سرور ہے وہ شیعہ سنی تک پہنچ رہا ہے. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں علماء میں سے میں کوئی شیعہ عالم کیوں نہیں بیٹھا ہوا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ویسے تو یہ تفریق مٹ چکی ہے نا شیعہ سنی کی، کیونکہ اس ایجنڈے، اس پوائنٹ کے اوپر ہم کامنلی اتفاق کے رائے کے ساتھ یہ بل پیش کرتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. تو یہ ہمارے لیے درمیان کا فرق نہیں ہے، بلکہ یہ ہم لوگوں کے لیے مرج البحرین کا مقام ہے. پھر بھی اگر آپ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، میں علماء کو نہیں ٹچ کرتا، میں خود کو کسی فرقے کے حساب سے سیٹ نہیں کرتا. آپ کی خوشی کے لیے آپ مجھے ہی کہہ لیں شیعہ. ویسے آپ نہیں کہتے تو کیا ہوا، علی علی کرنے کی سزا اور جزا یہی ملتی ہے ہمیں. یہ تو ملتا ہی ہے سننے کو، تو آپ کہہ کے اس کوٹے کو پورا کرتے ہیں. سید شہباز علی آفیشل کہہ رہے ہیں آپ سب کو عید المومنین، عید غدیر بہت مبارک ہو. یہ ہمارے سنی نعت خواں ہیں، اور بہت خوشی ہوتی ہے مجھے جب کوئی مولائی گفتگو کر رہا ہوتا ہے. یہ ٹرم مولائی جو ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ فرقے کی قید میں نہیں ہے، وہ علی مولا کی مولائیت کے نشے میں مست ہے، اور وہ ولایت کے راستے پہ گامزن ہے. پپو دادا ایک نام ہے آئی ڈی کا، میں لے لیتا ہوں کامنٹ. کہتے ہیں مولا علی پہ، اہل بیت پہ جان بھی قربان ہے. جو گستاخی کرتے ہیں انہیں اپنے بولیا، اگر آپ ہمت ہے تو ان کے لیے بھی کچھ بولیں. جی جو گستاخی کرتے ہیں وہ ملعون ہیں، اور ہم ان کو اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ اخلاقی اور شرعی حوالوں سے خبیث سمجھتے ہیں. اب اس کے علاوہ جشن اور خوشی میں جب مٹھائیاں بٹ رہی ہو نا، تو مرچیں نہ لگایا کریں نہ کھایا کریں، لطف لیا کریں مٹھائیوں کا. ایس جی دلدار کہتے ہیں السلام علیکم اویس بھائی، شکریہ، دل بنایا آپ نے. عسکری حسن کہتے ہیں میں سنی ہوں، عاشق صحابہ، لیکن عید غدیر قرآن و حدیث اور ایمان کا حصہ ہے. آپ دیکھیے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ نسل ہے جس کے اوپر ولایت کے بیج بوئے گئے ہیں، جن کو حیدری رنگ چڑھا ہے، وہ مقید نہیں ہے فرقوں میں. محمد علی درس کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ربانی صاحب حفظ اللہ تعالی، شکریہ، ہمیشہ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات پہ قائم و دائم ہمیں فرمائے الہی، آمین. سکلین کہتے ہیں ایک بھی صحیح سند سے 18 ذی الحج کو یوم غدیر ثابت نہیں ہو رہا. سکلین کی کوشچن کو میں علامہ صاحب کے آگے رکھوں گا، آپ نے جو بات کی ہے. اور شازیہ انجم بہت ناراض ہو رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ یہ ٹائم ایسا نہیں ہے، یہ فسادات کی باتیں ہیں. یہ شازیہ جو ہے وہ کسی اور چینل کو لگاتے ہوئے غلطی سے یہاں پہ لینڈ کر گئی، اور ان کو لگ رہا ہے کہ یہاں وہی ہو رہا ہے جو کسی اور جگہوں پہ بھی ہو رہا ہوگا. تو میں بہن سے کہوں گا کہ بہن، آپ کا نام انجم ہے، آگے انجم ستارہ ہوتا ہے، وہ رات کی تاریکیوں کو نہیں دیکھتا، وہ تھوڑے سے جو نور ہوتا ہے نا اس کے اوپر توجہ کرتے ہیں، اور وہ نور چمکتا ہے. اور انجم جو ہے نا وہ باہر انجمن کے ساتھ جڑتا ہے تو اچھا لگتا ہے. آپ اس انجمن میں جڑ جائیں. ہمارا شازیہ افضل وارسی فرما رہے ہیں کہ کیا حضرت ابوبکر انبیاء کے بعد افضل بشر ہیں تو غالب کل غالب کیوں نہیں ہیں؟ یہ سوال بھی میں نے آپ کا لے لیا ہے. جی میں آگے علامہ صاحب کے ساتھ رکھ دیتا ہوں. اور بھی کامنٹس ہیں بہت سارے، میں آگے لیتا رہوں گا. بڑی تعداد میں کامنٹس آئے ہوئے ہیں، ڈینی کے، مالک وسیم کے، اور ایم کیا نام ہے، قاسم زیدی، رسول پوری. یہ بہت پیارے پیارے کامنٹس ہیں، میں ساتھ ساتھ لیتا رہوں گا، دکھاتا بھی رہوں گا. الوی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. دو سوالات ہمارے پاس جمع ہوئے ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ 18 ذی الحج کو تاریخی اسناد کے ساتھ کیا واقعی یہ واقعہ ہوا تھا یا پھر من گھڑت سی بات ہے، اور پھر دیگر چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں. بسم اللہ فرمائیں. دیکھیے، جس آیت ابلاغ کی طرف اشارہ کیا ہے محترم شاہ جی نے، قبلہ ترمذی شاہ صاحب نے، یہ آیت کریمہ عمومی آیت نہیں ہے، بلکہ امام رازی علیہ رحمہ نے اس کو باقاعدہ اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کے ضمن میں جس واقعہ کو تحریر فرمایا ہے کہ وہ کون سی چیز تھی جس کا ابلاغ
رسول اللہ پر فرض تھا، جس میں پہلی بار گارنٹی دی گئی کہ واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب جب یہ آپ فرض ادا کر رہے ہوں گے، ہم گارنٹی دیتے ہیں ہم آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، لوگوں کے شر سے آپ کو بچائیں گے۔ اعلان ولایت علی اتنا بڑی اناؤنسمنٹ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان تک کو خطرہ تھا، اور پھر یہ کوئی کان کے اندر کہی جانے والی بات نہیں تھی، یہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے درمیان یہ نبی کریم صاحب الاولاق نے پالان کا منبر لگا کر اس کے اوپر کھڑے ہو کر، میں نے یہاں یہ بیان کرنے کی بھی کوشش کی کہ تینوں جو حدیث کی صورتیں ہیں، حدیث قولی، فعلی اور تقریری، تینوں صورتیں اس ایک واقعہ اور ایک ایونٹ کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں اور پوری شدت کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ اور پھر میں نے یہ بھی عرض کیا کہ 153 ترک سے یہ روایت موجود ہے، اور ان کے اندر زیادہ جو ترک ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ یا تو یہ صحیح ہیں یا حسن ہیں، یعنی ان کا انکار کرنا ناممکن ہے۔ اور اگر 92 صحابہ کرام اسے روایت کر رہے ہوں، پھر بھی اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا، آنکھیں بند، 40 سے زائد کتب اہل سنت میں یہ حدیث موجود ہے، پھر بھی اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا تو ہم کیا کریں؟ اچھا اگر یہاں نہیں ماننا چاہتا تو ولایت علی کا وہ اعلان جو قرآن کی آیت کی صورت میں ہے، جہاں مفسرین کا اختلاف بھی نہیں ہے، وہ بھی میں نے تلاوت کر دی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بھائی اسے تو ماننا پڑے گا۔ لیکن ایک اور مقام مدینہ المنورہ میں باہر بیٹھے ہوئے رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی، داماد رسول، اخی رسول مولا علی شیر خدا نے ایک بار صحابہ کے ایک اجتماع میں پوچھا کہ صحابہ کیا تمہیں وہ یاد ہے غدیر خم والا واقعہ، جب رسول اللہ نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر فضا میں لہرا کر فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا؟ اس وقت 12 بدری صحابہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہم نے اپنے سر کے کانوں سے مصطفیٰ کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ مصطفیٰ نے یہ بھی فرمایا اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو، جو علی کو اپنا محب رکھے، محبوب رکھے، اے رب تو بھی اسے اپنا محبوب رکھ، اور جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس کا دشمن ہو جا۔ کہا ہم نے یہ سنا ہے۔ 2 لوگوں نے وہاں جو اصحاب میں سے تھے غدیر خم میں موجود تھے، اس موقع پر جب مولا علی شیر خدا نے وضاحتاً ان سے پوچھا، انہوں نے چھپانے کی کوشش کی۔ مورخین نے لکھا اور یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ وہ دونوں اللہ کی طرف سے ایسے برس کے اور اس طرح کے امراض کا شکار ہوئے کہ وہ طبی موت کی بجائے اللہ پاک کی طرف سے آنے والی مصیبت کا شکار ہو کر اس دنیا سے گئے۔ گویا جو اعلان ولایت علی، پھر یہ بھی دیکھیے کہ قبلہ ربانی صاحب، اگر تو یہ ایونٹ وہاں ختم ہو جاتا تو ہم کہتے بس ٹھیک ہے حضور نے فرمایا، صحابہ نے سنا اور چلے گئے، نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور بخے بخے اور بخن بخن لقا یا علی ابن ابی طالب یہ کہتے ہوئے فرمایا انت مولا یا فی الدنیا والآخرہ یا علی، اے علی آپ دنیا اور آخرت دونوں میں میرے مولا ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر دوستی نہیں بنائی جا رہی تھی۔ اور پھر یہاں رک کر اپنے ان دوستوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جیسے قبلہ شاہ جی نے سوال کیا اشارتاً، لیکن میں اس کو وضاحتاً کہہ دوں کہ ایک ہے خلافت محمدی کا ظاہری حدود اربع، جس کو ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں۔ ہمارا ان خلفائے راشدین المہدیین کو سلام کہ جنہیں خلیفۃ الرسول ہونے کا شرف ملا، اور ہم ان کا قطعاً انکار نہیں کرتے، نہ اس ترتیب کا انکار کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے ماہ و سال اور ان کی قربانیوں کا اور ان کے خلافت کے دوران کیے ہوئے فیصلوں سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ ان کا معاملہ ہے، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہے۔ وہ محدود خلافت تھی، اس کا حدود اربع تھا، لیکن یہاں جب نبی کریم صاحب الاولاق نے ولایت علی کا اعلان کیا، وہاں محدودیت کا بیان نہیں ہے، وہاں خاصہ کا ذکر نہیں ہے، وہاں عامہ کا ذکر ہے۔ من کن تو مولا ہو، جس جس کا میں مولا ہوں، جس جس کا میں آقا ہوں، جس جس کا میں ہادی ہوں، جس جس کا میں راہبر ہوں۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ پیغمبر اسلام
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما سب اللہ کائنات کے ہر فرد کے مولا ہیں، ہر فرد کے آقا ہیں۔ ما سب اللہ کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ آسمانوں میں ہے یا سمندروں میں ہے، فضا میں ہے یا زمین پر ہے، پہاڑ کے اندر ہے یا پہاڑ کے اوپر ہے، جہاں جہاں جو کچھ ہے، مصطفیٰ چرند پرند درند، آسمانی زمینی ظاہری باطنی، تمام مخلوقات کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، آقا بھی ہیں، راہبر بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، مہدی بھی ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عموم کا صیغہ استعمال کر کے یہ پیغام دے دیا، جس طرح میری رسالت عامہ ہے، اس طرح میرے بھائی مولا علی شیر خدا کی ولایت بھی عامہ ہے، اور اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، غدیر خم کے مقام پر روکنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ میرے آقا خاتم النبیین تھے، اور پروردگار عالم نے یہ وعدہ کیا ہے قرآن حکیم میں، ہم کسی علاقے کو راہبر کے بنا نہیں چھوڑتے، ہادی کے بنا نہیں چھوڑتے، اس کے لیے ہدایت کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صاحب الاولاق خطبہ حجت الوداع میں جانے کا اعلان فرما چکے ہیں، اور یہاں حکم دیا جا رہا ہے اپنے ماں باپ ہادی کی اناؤنسمنٹ کر کے جائیں، صراط مستقیم بتا کر جائیں، انہیں راہبر اور چراغ دکھا کر جائیں۔ یہ نہ ہو یہ سمجھیں کہ مصطفیٰ کریم کی آنکھ بند ہوئی، حضور خاتم النبیین ہے، اب ہدایت کا سلسلہ رک گیا، منقطع ہو گیا۔ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل قرآن حکیم کے بعد اسی زبان ترجمان سے، جو قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ نبی اپنی مرضی سے تو کلام ہی نہیں کرتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے، وحی مطلوب ہو یا وحی غیر مطلوب ہو، ہمارا دونوں پر ایمان ہے، قرآن کے 30 پارے ہوں یا وہ حدیث طیبہ ہو، ہم دونوں کو پیغام الہی سمجھتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت پر مہر لگاتے ہوئے یہ پیغام دے دیا، لوگوں جس کا میں مولا ہوں، میرے بعد یہ نہ سمجھنا ہدایت کے چراغ گل ہو گئے اور اب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، گمراہی گمراہی ہے۔ فرمایا نہیں، میرے بعد علی تمہارے پاس چلتی پھرتی مشخص متشکل مجسم ہدایت ہے، میرا علی تمہیں جس طرف نظر آئے، یہاں تک فرما دیا اگر ساری امت ایک سمت ہو، تنہا علی ایک سمت ہو، تو یہ جان لینا جدھر علی ہوگا حق ادھر ہوگا۔ ہم سب کو یہ حکم دیا گیا کہ تم نے حق کی پیروی کرنی ہے، حق کو حکم دیا گیا تم نے علی کی پیروی کرنی ہے۔ ایک موقع پر میرے آقا نے فرمایا، لوگوں ابھی جو آنے والا ہے وہ صراط مستقیم ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ایسے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی، اور وہ بھائی جنہیں حضور نے فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ یا علی، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پوچھتے ہیں احاذا صراط مستقیم، یا رسول اللہ کیا یہ ہوا صراط مستقیم، کیا وہ صراط مستقیم ہے؟ اس میں اشارہ بعید تھا۔ میرے آقا نے فرمایا لا بل ھذا صراط مستقیم، اے میرے صحابہ وہ صراط مستقیم نہیں بلکہ یہ صراط مستقیم ہے جو تمہارے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہاں نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح انداز سے ایک دو لوگوں کے درمیان نہیں بلکہ 1.25 لاکھ صحابہ اور صحابیات اہل بیت اطہار مخدرات عصمت کے سامنے اس کی اناؤنسمنٹ کی، تاکہ قیامت تک کوئی شخص انکار کرنے والا نہ ہو۔ اور احناف کا اور اہل سنت کا یہ تو ایمان اور مدار ہے کہ قرآن حکیم کے بعد خبر مشہورہ یا حدیث متواترہ سے ہم اپنا ایمان اور عقیدہ لے سکتے ہیں۔ گویا یہ حدیث اس معیار کی ہے، یہ حدیث اس معیار کو چھوتی ہے بلکہ اس معیار سے بہت اوپر کی ہے، جسے ہم حدیث متواترہ یا خبر مشہورہ کہتے ہیں، جس سے اہل سنت پوری شدت اور کثرت کے ساتھ اپنا عقیدہ یا ایمان بنا سکتے ہیں۔ تو اس حدیث اور اس چیز کا انکار کرنے والا براہ راست مصطفیٰ کا بعد میں انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار پہلے کرتا ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ حدیث طیبہ حضور نے اپنی خواہش پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر بیان فرمائی، تاکہ امت گمراہی سے بعد از رسالت بچتی رہے اور ہدایت کے چراغ روشن رہے۔ انشاءاللہ بھائی، واہ کمال گفتگو، با کمال ایک بھائی نے ایک سوال کیا تھا، میں نے ذرا یہاں پیچھے جی کتابوں سے کتابچہ سا اٹھا لیا۔ ہاں
जवाब एक दीजिए प्लीज। किताबचा से मैंने उठा लिया, हदीस गदीर के हवाले से एक भाई ने नीचे कमेंट्स किया था, उसमें कहा कि भाई हदीस गदीर सही रिवायत से साबित नहीं है ना, तो मैं इसके बारे में मुख्तसर सी यहाँ पढ़ के, या फिर अगर स्क्रीन शॉट किसी को चाहिए वो भी दे देंगे जी कि ये हदीस जिस तरह अल्लामा साहब ने 100 सहाबाई किराम का नाम लिया, जी मेरे पास जो किताबचा है उसके अंदर 110 सहाबाई किराम का जिक्र है, सुभान और अल्लाह, तमाम सुभान सहाबाई अल्लाह, किराम के नाम भी लिखे गए हैं। और फिर सुभान अल्लाह, हमारे मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन ने 360 मुअर्रिखीन और मुहद्दिसीन का जिक्र है, इन लोगों ने इस हदीस मुबारक का तज़किरा किया है। सुभान अल्लाह, और इसी तरह हर जमाने में पहली सदी में, तीसरी सदी में, ताबीन, चौथी में 10 मुअर्रिखीन ज्यादा। और मुतवातिर हदीस उसको कहा जाता है जिसमें तकरीबन किराम या 10 तुरुक से जो है शाह साहब आपको ये आखिरी बात दोहरानी होगी, आवाज कुछ कट के आई है, आखिरी बात जरा आपने जो फरमाई है दोहराइए। जिसमें हदीस मुतवातरा के लिए कितने तुरक चाहिए हों, वो असानीद का तज़किरा फरमा रहे थे शाह साहब। जी, साथ साथ शाह साहब आपकी गुफ्तगू जारी रहेगी, दिलचस्प कमेंट्स भी मैं उठाता जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे दोस्त हैं, अगर वक्त हमें दे रहे हैं, तवज्जो हमें दे रहे हैं, चाहे वो एतराज भी कर रहे हो और सवाल भी कर रहे हो, तो ये अहम है। चलिए जी, सैयद माज कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या 18 जिलहज हजरत उस्मान की शहादत नहीं है? अगर है तो इस दिन ईद मनाना, ये भला कैसा? फिर क्या शिया हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को मानते हैं? क्या उवैस भाई आप हजरत उस्मान को मानते हैं? ये मैं शाह साहब से सवाल पूछूंगा ना, गेस्ट से सवाल पूछना है, मुझसे पूछना है तो मैं इसका चले आखिर में मैं भी जवाब दूंगा इसका, मगर मेहमान बैठे हुए तो उनसे मैं जरूर लूंगा। जी 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 रब्बानी साहब, मैं जवाब दे देता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। जी जी रब्बानी साहब, इस सवाल का जवाब देखें ना कि मुखालिफिन का इल्जाम है कि 18 जिलहज को हजरत उस्मान गनी की शहादत का दिन है, और फिर ये शहादत के ऊपर एक गम होता है और उसके ऊपर खुशी मनाते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि 7 सही रिवायात के अंदर हजरत उस्मान गनी की शहादत 12 जिलहज को है। उनमें से मैं एक का हवाला आपको बताता चलूं, तारीखुल खुलफा के अंदर इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन्ना क़त्ल उस्मान फी औसत अय्याम तशरीक, कि हजरत उस्मान गनी की शहादत अय्याम तशरीक के दरमियान हुई है, वो 11 या 12। अच्छा, इससे बढ़कर इस भाई को बताना चाहता हूं कि हजरत उस्मान गनी की शहादत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस गदीर के ऐलान के 22 साल बाद हुई है। अगर हम मान भी ले कि हजरत उस्मान गनी की शहादत 18 को ही है, तो फिर मुझे ये बताएं कि 22 साल के बाद आप शहादत तो मना रहे हैं, लेकिन 22 साल पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इतने बड़े मजमे में सहाबाए किराम से विलायत अली का ऐलान या आप नहीं मनाते। ये हमें हजरत उस्मान गनी से बुग़्ज़ नहीं है, बल्कि आपको हजरत मौला अली से बुग़्ज़ है। बहुत मंतकी जवाब दिया आपने, अहम बात है, मगर हमारे भाई हैं सैयद मास, और हो फिर सकता है समझने के लिए पूछ इनका जी। इस बात का खुशी का जो हम मुबारकबाद देते हैं, ये खुशी मनाते हैं, तो ये खुसूसन तशय्यो पर या मलंगान अली पर भी एतराज़ नहीं है, बल्कि ये हजरत शेखैन के ऊपर एतराज़ है, जिनके बारे में तमाम बहुत सारे तवारीख ने लिखा है कि हनी अन लका या इब्न अबी तालिब अस्बहत मौलाए व मौलाए कुल्लिल मोमिन। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुबारकबाद दी थी, बकिया और भी बहुत सारे सहाबाए किराम ने मुबारकबाद दी थी। तो हजरत सही, उस्मान गनी की शहादत सही रिवायात के अंदर 12 जिलहज्जा है, और फिर अगर 18 भी हो तो वो गदीर के वाक़े के 22 साल बाद पेश आई। अब आप बताएं कि भाई हम आपके ऊपर उल्टा एतराज कर सकते हैं कि आप बुग़्ज़ है और हजरत उस्मान गनी से प्यार नहीं है, कि इस इतने बड़े वाक़े को दबाने के लिए आप हजरत उस्मान गनी की शहादत को बहुत को। काजी मोहम्मद तैयब हैदरी फरमा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम,
عید غوثیہ منانے والے اور 11ویں شریف کو فرض سمجھ کر کھانے والے بریلوی حضرات بھی عید غدیر پر اعتراض کر رہے ہیں. مفتی قریشی، ان کا کامنٹ ہٹ گیا ہے، دوبارہ سے رکھ دیجیے تاکہ میں اس کو پڑھ سکوں، واپس کر دیجیے. مفتی قریشی کی بات کر رہا ہوں میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ طیب شاہ صاحب، اچھا یہ نہ کیا کریں کسی کی بات کسی جگہ نہ رکھیں، جنرل کانٹیکس میں بات کیا کریں. بہرحال اگر قریشی صاحب بھی ایسی بات کر رہے ہیں تو کسی دن ان سے سوال میں پوچھ لیجیے گا، بہت مناسب ہے. اور بھی سوال ساتھ میں لیتا ہوں میں. ہمارے دوست ہیں ڈینی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی خلفاء کا ذکر ہوتا ہے تو کبھی بھی ملاؤں کو مولا یاد نہیں آتے، لیکن جب بھی مولا کا ذکر ہوتا ہے تو ملاؤں کو خلفاء یاد آ جاتے ہیں. کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ طیب شاہ صاحب آپ اس کا جواب دیجیے. ایسا کیوں ہے؟ جب اہل بیت کی کسی اچھا، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر مجھے یاد آ گیا نا. جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا ذکروا علی او بن بعضهم ذکر سواهم، یعنی یہ اس بھائی نے جو کمنٹس کیا ہے کہ جب خلفاء حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان اور حضرت عمر کی تذکرہ ہوتا ہے تو ہمیں علی یاد نہیں آتا، لیکن جب بھی علی کا تذکرہ ہوتا ہے ہمیں خلفاء یاد آتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک محفل میں کہا تھا نا، اذا ذکروا علی او بنیہ فاجر بعضهم ذکر سواهم، جب بھی ہم علی اور اس کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہیں تو بعض دوسروں کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں. فائقن انہ ابن سلقلقیہ، تو جان لیجئے کہ ان کا یعنی وہ بذات ہے. سلقلقیہ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی الحمدللہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت سے پیار کرنے والے ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام ہو، چاہے وہ ازواج مطہرات ہو، اور چاہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہو. ہم کسی میں بھی جو احترام جو ان کا حق ہے وہ دینا اہل سنت کی پہلی نشانی ہے، تکفیریت کی نہیں، اہل سنت کی. تو ہم الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا خاطر رکھتے ہیں، اور لوگوں کو بھی یہی دعوت دیتے ہیں کہ جب تک ہمارے ایک دوسرے کا مقدسات کا احترام نہیں رہے گا تو نہ اتحاد ممکن ہے اور نہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت ممکن ہو سکتی ہے. کہ غدیر کے موقع پر ایک اتحاد کی ایک فضا بھی ہونی چاہیے. صحابہ بہت خوب. کرام کو جمع کر کے علی کے اوپر متحد کر دیا. آج ہم اسی دن کے اندر ہم تمام امت مسلموں کو اتحاد کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدا را ایک ہو جائے. اب یہ دیکھیں جیسے ایران کا مسئلہ چل رہا ہے، ایک طرف سے اکیلے ایران ہے، دوسری طرف سے جتنے بھی یورپین ممالک ہیں. آپ تو ماشاءاللہ زیادہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا کا علم دیا ہے. تو اب یہ ہمارا متحد نہ ہونا، ہمارا فرقواریت میں پڑھنا اسی بات کی دلیل ہے کہ آج وہ اکیلے ہمارے سنی بھائیوں کے لیے لڑ رہا ہے. تو ہم جب تک اتحاد کی فضا قائم نہیں کریں گے اس وقت تک محبت بھی قائم نہیں ہو سکتی ہے، اس وقت تک ہم تزلزل کا شکار ہوتے رہیں گے. صحیح فرما رہے ہیں. اس وقت تازہ ترین صورتحال میں دوستوں کو بتاؤں، چونکہ جشن چل رہا ہے، گفتگو چل رہی ہے، علماء حضرات گفتگو فرما رہے ہیں، سوال جواب بھی لے رہے ہیں. ایران اور اسرائیل کے مسئلے کے اوپر تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ ایران جو نیپٹا ہے، جو نیوکلر کولیشن ہے ان کنٹریز کا، جن کو ایک پالیسی دی جاتی ہے، ایس او پی دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے تو پھر ہم آپ کو الاؤ کریں گے. اس سے باہر آ گیا، یعنی اس نے کہا ہے کہ اب روک سکو تو روک لو، ہم چاہیں تو نیوکلر بوم بھی بنائیں. اور یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ جو آپ نے پریشر ہم پہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ جو خیال آپ کا تھا کہ اس طرح سے پریشر ڈیولپ کر کے آپ ملنگان علی کو اپنی مرضی کے قائل کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ لیٹسٹ اپڈیٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ حیفا میں، قمر میں اور تل ابیب میں شدید ترین بارود اور شعلہ باری ہوئی ہے، میزائل برسائے گئے ہیں، سپر سونک میزائل گرے ہیں. اور لیٹسٹ یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 18 گھنٹوں سے اسرائیل میں جو شہری ہیں، جو عام سٹیزنز ہیں، وہ بنکرز میں موجود ہیں. تو بنکرز کی دنیا بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے جہلم والے محبوب کی دنیا ہے. اس میں آپ باہر نہیں جا سکتے، آپ کو باہر کے لوگوں کے بارے میں نہیں پتا ہوتا، آپ کو نہیں پتا دنیا میں کیا چل رہا ہوتا ہے، آپ مقید ہو جاتے ہیں، لمیٹڈ ہو جاتے ہیں.
جیسے کہ ہمارے ایک اللہ یاری نام کے دوست ہیں، ان کی بھی دنیا ہے، تو وہ کہیں ان کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اور وہ اپنی ہی دنیا میں مست ہوتے ہیں۔ اچھا بہرحال یہ دونوں لوگ جو ہیں وہ اس وقت یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ ایک بھائی ہمارے دعا کر رہے ہیں کہ یہ جو آئرن ڈرون سسٹم ہے وہ محفوظ رہے، وہ حافظ اللہ تعالیٰ ہے اور خدا اس میں برکت نازل فرمائے۔ جو دوسرے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ جو مرجعیت ہے، جو انقلاب کا نظام ہے، یہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، کیونکہ وہاں سے سنا ہے ان مدرسوں میں کچھ ایسا ہوا ہے ہمارے اللہ یاری صاحب کے ساتھ کہ وہ اس سے مولویوں سے بہت پریشان ہیں، وہ وہاں کے ناراض ہیں، تو وہ بھی بد دعا کر رہے ہیں، شدید بد دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ بتا رہا ہوں کرنٹ افیئرس کے ساتھ ساتھ، اور ہر طرح کے لوگ ہیں۔ یہ قطعاً نہ سمجھیے گا کہ آپ مولا علی کے نام پہ کسی سے دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ یہ نام ہے پہچان کرنے والا اپنے اور پرایوں میں، مومن اور منافق میں، تو اس نام سے اسی نام سے دھوکے میں نہ آئیے گا۔ بعض اوقات شراب کی بوتل میں شہد مل رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ البتہ سوال جواب میرے چل رہے ہیں، میں الوی صاحب کی طرف آؤں گا، اور کوشچنز آپ نے مجھے بڑی تعداد میں کیے، میں 100 علی صاحب ایک 110 بات کوشچنز۔ جی میں شاہ صاحب آپ کی کی طرف آ رہا بات ہوں۔ تو جی آپ نے حضرت عباس کی سیرت پڑھی ہے، اپنے وہ جی پرانے جہلم والے دوست کو ضرور یاد کرتے ہیں، ماشاءاللہ سلامت رہیں، وفا کی ایک بڑی نشانی ہے آپ میں۔ ہاں جی، محبت کی وفا کی نشانی، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ یہاں پہ آپ نے ذکر کیا ہے ان کے اچھے کاموں کے لیے، میں ان کو ٹریبیوٹ اور سلیوٹ پیش کرتا ہوں، جو انہوں نے اموی دہشت گردوں کو بے نقاب کیا ہے، جو انہوں نے اموی ناصبیوں کو بے نقاب کیا ہے۔ تاریخ میں بہت سارے لوگوں کے لیے ہمارے محبوب کا بڑا زبردست کردار رہے گا، اور یہ ریٹن ہسٹری ہو گئی ہے۔ مگر جو غلط ہے وہ غلط بھی ہے، اور اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پلیٹ فارمز پہ ڈسکس کرتے رہیں۔ الوی صاحب آپ کے ساتھ ایک خصوصی سوال کیے جاتا ہوں میں۔ سید شاہ نے سوال پوچھا ہے، سید شاہ کے سوال آپ رکھیں۔ آپ جیسے مجاہد لوگ ذریعہ بن رہے ہیں کہ لوگوں کو حق کا پتہ چلے، اللہ پاک اور اہل بیت آپ سے راضی ہو، یہ تو انہوں نے آپ کے لیے کہہ دیا۔ اب سوال کہاں ہے سید شاہ کا، میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں، کیونکہ کامنٹ میرے سامنے ان کا ایک ہی آیا۔ عریشہ کہہ رہی ہیں جی ہے سلامت رہیں، سیما زیدی کہہ رہی ہیں ماشاء اللہ سلامت رہیں، اور سید محمد شمیل حسین کہہ رہے ہیں میرا بھی سلام آپ سب کو، جزاک اللہ، غدیری محفل ہے، اجرکم اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ الوی صاحب یہ بتائیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا علی ہیں، علی مولا ہیں، من کنت مولا کی روایت ہم جوڑتے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کہ اور بھی لوگوں کو اللہ کے رسول نے مولا بنایا، یا پھر یہ خاص علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے لیے ہے؟ اور اس سے آج ہم کیا مراد لیں کہ آپ خلیفہ ہیں، امام ہیں، غالب ہیں، آپ حاکم ہیں، آپ اولو الامر ہیں، کیا ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے، اور یہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آ بھی رہا ہے، اور بعض کے لیے تکلیف کا باعث ہے، بعض کے لیے تحقیق کا باعث ہے۔ جو تکلیف کا سبب بن رہا ہے جن کے لیے، وہ تو مولا علی کا نام ہمیشہ سے ان کے لیے پریشانی کا باعث رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ نام جو ہے وہ حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والا ہے، یہ نام مومن اور منافق کے درمیان تمیز کرنے والا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا فرمان کہ کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، کہ ہم جب کبھی اپنے درمیان میں مومن اور منافق کے درمیان تمیز کرنا چاہتے ہوتے تھے تو ہم علی کا نام لیتے تھے، جس کا چہرہ کھل جائے ہمیں یقین ہو جاتا تھا یہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ مرجھا جائے ہمیں یقین ہو جاتا تھا یہ منافق ہے۔ گویا اجماع صحابہ ہے اس بات پر کہ اپنی صفوں میں سے جب بھی آپ نے مومن اور منافق کے درمیان تمیز کرنی ہو تو قرآن کی آیتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیثیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فقہی مسائل کو کے بیان کی ضرورت نہیں ہے، بس نام علی لے لو، جس کا چہرہ کھل جائے سمجھ آنا یہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ مرجھا جائے وہ پکا منافق ہے۔ یہ معیار ہے اصحاب پیغمبر کے پاس۔ اور پھر یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس وقت امت مسلمہ کے اندر وحدت بھی مولائے علی شیر خدا کی ولایت کی صورت میں ہے۔ ایک مواخات مدینہ تھا جہاں انصار و مہاجرین کو ملا کر میرے آقا نے دنیا کے سامنے بھائی چارے کی ایک ایسی مثال پیش کی کہ دنیا آج بھی اس کی نظیر اور مثال پیش نہیں کر سکتی۔ قیام پاکستان کے وقت جب مہاجرین آئے، فیوجی آئے، تب تھوڑا بہت وہ منظر نظر آیا،
لیکن تاریخ کلی طور پر وہ منظر دوبارہ نہیں دکھا سکی. لیکن ایک دفعہ پھر رسول خدا نے جو ہے وہ حجۃ الوداع کے بعد جو آخری ایونٹ کے طور پر بڑا ایونٹ اس کے بعد حضور کی زندگی میں کہیں نظر نہیں آتا، پھر دنیا سے جانے کے معاملات ہی ہیں. اگرچہ اس کے بعد بھی ہمیں مبالغہ کی صورت میں ایک چیلنج نظر آتا ہے، لیکن وہ بھی پنجتن پاک کے ظہور کا ہی اظہار تھا. لیکن یہاں جو غدیر کے مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان ولایت علی کی صورت میں ایک منظر دکھایا تھا کہ بھئی یہ منظر ہے، اس منظر کو دیکھ لو، میں اپنی امت کو مجتمع کر رہا ہوں ولایت علی کے پرچم کے تلے. اور اس وقت کے بعد صحابہ نے آگے بڑھ کر مبارکبادی دی. اگر یہ محض دوستی کا اعلان تھا اور دوست بنایا جا رہا تھا تو پھر آگے بڑھ کر یہ تو نہیں کہا جانا تھا کہ آپ دنیا اور آخرت دوستوں دونوں میں میرے دوست ہیں. اور پھر جب مصطفیٰ کریم نے یہ فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، تو آج اگر مولا کا یہ معنی مراد لے لیا جائے کہ علی ہمارے دوست ہیں، تو ان سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ تمہاری رسول اللہ سے کب سے دوستی ہے؟ تم حضور کے کب سے دوست بنے ہو؟ تمہاری کیا اوقات کہ تم یہ اعلان کرو کہ میں رسول اللہ کا دوست ہوں؟ جن معنوں میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کبریٰ کو تسلیم کرتے ہو، یا اور سادہ کر لیتے ہیں اس کا معنی، فرمایا کہ الست اولا بالمؤمنین من انفسہم. حضور نے سوال چھوڑا، کیا میں تم مومنوں میں سے سب کی جانوں سے اولا نہیں ہوں؟ اولا کا سادہ معنی مالک ہے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جس کی جان کا میں مالک ہوں اس کی جان کا علی بھی مالک ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر رسول اللہ نے یہ آیت پہلے نہ پڑھی ہوتی تو مولا کا معنی مراد لینا شاید سب کے لیے چھوڑ دیا ہوتا آقا نے کہ جو مرضی ہے مراد لو، چاہے دوست لو، محب لو، کچھ بھی لو. لیکن نبی کریم صاحب لولاک نے وضاحتاً پہلے یہ پوچھا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم. تو یہ اس چیز کا اعلان تھا کہ بھئی مولا کا معنی اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اولا کا معنی دیکھ لو، جسے اولا کا معنی سمجھ آ جائے گا اسے مولا کا معنی بھی سمجھ آ جائے گا. تو ہمارے ہاں یہ پوری شدت کے ساتھ اس کا معنی اور مفہوم ان معنوں میں لیا گیا جو اولا کا معنی ہے. اس کا معنی برتر بھی ہے، اس کا معنی مالک بھی ہے، اس سے مراد اقرب یعنی سب سے زیادہ دل و جان سے قریب ترین بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ قلب اور روح کے تار چھیڑنے کے جتنے روحانی سلاسل ہیں، قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سوروردی ہو، شاذلی ہو، ویسی ہو، کلندری ہو، جتنے بھی سلاسل اولیاء اللہ ہیں، ان سب کے جو بانی سرچشمہ ولایت و ہدایت ہیں ان کا نام امام علی علیہ السلام ہے. یہ اس بات کا واضح اعلان ہے کہ باطن کی دنیا کے جتنے سلاسل ہیں انہوں نے یہ مانا ہے کہ مولا کا معنی یہ ہے کہ ہماری روحوں کا مالک، ہماری جانوں کا مالک، ہمارے افکار کا مالک، ہماری سوچوں کا مالک، ہمارے لیے ہماری سانسوں کا مالک مصطفیٰ کریم اپنے بعد مولا علی شیر خدا کو بنا کر گئے ہیں. اور جس نے مولا علی شیر خدا کو اپنے لیے راہبر نہیں مانا، ہادی نہیں مانا، اپنے لیے سردار نہیں مانا، اپنا آقا و مولا نہیں مانا اور اپنے اوپر اختیارات رکھنے والا نہیں مانا، اس نے نہ مصطفیٰ کو مولا مانا ہے، نہ اس نے حضور نبی کریم صاحب لولاک کو مانا اور نہ ہی اس نے خدا کو مانا ہے. یہاں فقط اس موقع پر میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا بلکہ کئی حدیث کے اندر تو یہ بھی موجود ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے بھی نقل فرمایا ہے کہ انا علی منی وانا منہ. حضور نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. وہو ولی کل مؤمن من بعدی، کہ آقا نے فرمایا میرے بعد وہ ہر مومن کے ولی ہیں. اب اس ولایت وہاں بھی اگر مولا کا معنی فقط ولی لینا چاہیں کیونکہ آگے اللہم والے من والا ہو وعاد من عادا ہو کی تفسیر بھی موجود ہے، لیکن اگر فقط ولی کا ہی معنی لیا جائے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ 4 صحابہ جو معترض تھے مصطفیٰ نے ان کے لیے یہ اہتمام اگر کیا ہوتا تو حدیث میں بھی وضاحتاً آگے بتا دیا جاتا، نہ ہی عمر فاروق کو اٹھ کر آگے جانا پڑتا، نہ حضرت ابوبکر صدیق کو آگے جانا پڑتا. اور روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ 3 دن تک صحابہ نے
وہ سواریاں جن پر انہوں نے اپنی منزل پہ پہنچنا تھا انہیں ذبح کیا وہاں پر اور باقاعدہ جشن منایا۔ آج لفظ عید سے گھبرانے والوں، جشن سے گھبرانے والوں، تم تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جشن منانے کے عادی تھے، تمہیں کیا ہو گیا کہ مصطفیٰ جب مولا مرتضیٰ کو تمام مومنین کا اپنے بعد مولا بنا رہے ہیں تو خوشی کا اظہار اگر حضرت ابوبکر صدیق کر رہے ہیں، وہ صدیقی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جسے 18 ذی الحجہ کو جس کا چہرہ مسکراتا نہیں ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر اگر اظہار مسرت کر رہے ہیں، مبارکبادیاں دے رہے ہیں، وہ فاروقی ہو ہی نہیں سکتا ہے جسے 18 ذی الحجہ کو جو جشن نہ منائے۔ اور پھر 1.25 لاکھ صحابہ اگر مجتمع ہیں ولایت علی پر اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آقا کریم نے مولا کائنات کو ہمارا مولا بنایا، ہمارا ہادی بنایا، ہمارا راہبر بنایا، ہمارا مددگار بنایا، ایک مکتبہ فکر چونکہ اس سے یہ مراد لینا چاہتا ہے کہ بھئی اس سے مراد فقط ریاست مدینہ کا خلیفہ ہے اور وہاں غصب ہو گیا معاملہ، تو مولا علی شیر خدا کیا وہ مولا حسین سے کمتر تھے؟ کیا انہیں اس معنی کا کہیں ایک بار اشارے میں بھی آپ نے یہ فرمایا ہو کہ اس سے مراد میری خلافت ہے یا میری حکومت ہے؟ دلوں کے اوپر بادشاہت کرنے والے اور دلوں پر حکومت کرنے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ آخری جو وائسرائے جاتے ہوئے جب اس نے اپنی یادداشت لکھی تو اس نے کیا لکھا ہندوستان سے جاتے ہوئے؟ اس نے کہا گردنوں پر ہماری حکومت تھی، دلوں پر سلطان الہند خواجہ اجمیری کی حکومت تھی۔ ریاست مدینہ پر ظاہراً خلافت حضرت ابوبکر صدیق کی تھی، جو نہ ماننا چاہے وہ تاریخ کا انکار کرنے والا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی، جو نہ ماننا چاہے وہ تاریخ کو چھوڑ دے، آنکھیں بند کر لے۔ حضرت عثمان ذی النورین کی خلافت تھی، وہ ہو گئی، وہ گزر چکی ہے، لیکن جب مولا علی شیر خدا کو خلیفہ بنایا گیا تو کیا کہتا ہے نہج البلاغہ؟ نہج البلاغہ میں ہے کہ مولا کائنات اپنے جوتے مبارک کے تسمے باندھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں اے ریاست مدینہ، تیری حیثیت میری نظر میں جوتوں کے ان تسموں سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ اگر امت کا مفاد مقصود نہ ہوتا تو یہ قلادہ میں کبھی اپنے گلے میں نہ ڈالتا۔ اگر مولا علی شیر خدا تو اس قدر اس ظاہری خلافت سے جو ہے وہ لا تعلق کا اظہار فرما رہے ہیں۔ بے نیاز ذات تھی، وہ فقر کے بادشاہ تھے، وہ تصوف کے بادشاہ تھے، وہ روحانیت کے بادشاہ تھے، جنہوں نے ان کو فقط خلافت اور اس ظاہری خلافت کا بھوکا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے علی کو سمجھا ہی نہیں ہے، انہوں نے مولا کا معنی ہی نہیں سمجھا ہے۔ وہ فقط مدینہ اور مکہ کے اس جغرافیے کا خلیفہ میرے آقا نہیں بنا کر گئے تھے۔ نبی کریم صاحب الاولاد نے فرمایا من کن تو مولا ہو۔ اگر یہ پہلا جملہ نہ ہوتا تو ہم اس محدود نظریہ جغرافیے کو قبول کر لیتے، لیکن اگر یہ پہلا جملہ موجود ہے تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ مصطفیٰ کریم نے ایک بڑے کینوس میں نبی کریم صاحب الاولاد نے علی کا تعارف کروایا ہے۔ اگر وہ چھوٹا سا تعارف ہونا ہوتا تو 10 صحابہ میں بھی بیٹھ کر ہو سکتا تھا، وہ چھوٹا سا تعارف ہونا تو ایک کاغذ پر لکھ کر بھی دیا جا سکتا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظام الہی لے کر آئے تھے، اور اس نظام الہی کا تعلق جغرافیے سے نہیں تھا۔ ارسلت الی الخلق القافہ، مجھے اللہ نے اپنے سوا تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور نہج البلاغہ کے اندر جب مریدین نے، مصاحبین نے، محبین نے مولا سے سوال کیا کہ اے مولا جب 3 خلفائے راشدین کا دور گزرا، بڑا امن رہا، بڑا سکون رہا، آپ جب سے خلیفہ بنے ہیں ہر طرف بغاوتیں ہی بغاوتیں ہیں، ہر طرف سے جناب دشمن سر اٹھا رہے ہیں، منافقین سر اٹھا رہے ہیں، باغی سر اٹھا رہے ہیں۔ تو آپ کوئی عام انسان ہوتا تو شاید وہ خاموش رہ جاتا، کہیں مصلحت کا شکار ہو جاتا، لیکن مولا علی شیر خدا نے مصلحت نہیں اختیار کی، تقیہ نہیں اختیار کیا۔ مولا کے الفاظ کے اندر وہ دم اور وہ جلال ہے، عقل انسانی تصور کر کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ان کے مشیر ہم تھے، جہاں جہاں امن تمہیں نظر آتا ہے ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو۔ یہ نہج البلاغہ کے اندر، غرر الحکم کے اندر یہ بات مولا کائنات نے اپنی زبان اقدس سے فرمائی ہے، اور انہیں فرمائی ہے جو شیعان علی تھے، جو محبان علی تھے، وہ تھے جو
ہمارے بزرگ تھے، بڑے تھے، جنہوں نے مولا علی سے وفائیں کی، جو مولا علی کے پاس رہنے والے تھے، انہیں فرمایا ان کے مشیر 3 خلفائے راشدین کے ہم تھے، اس لیے وہاں امن رہا، اور ہمارے درمیان اب تم ہو، اس لیے یہاں پر یہ یاد رکھیے گا قبلہ ربانی صاحب، میرا ایمان ہے کہ مولا علی شیر خدا کو جو رسول اللہ نے مولائیت کی نعمت عطا کی ہے اس کا تعلق صبح قیامت تک کے ساتھ ہے، اور اس کو ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عاشق رسول مولانا شاہ احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں اس طرح بیان کیا کہ جیسے عقل انسانی شاید اس روایت کو پڑھ کر حیران ہو جاتی ہے، واہ مولا اتنی شان۔ آپ نے حضرت مجدد الفسانی نقشبندیوں کے جو پیشوا ہیں ان کا فرمان نقل کیا کہ پچھلے نبیوں میں جتنے ان کی امتوں میں اولیاء گزرے ہیں ان کو جب جب ولایت ملی وہ علی کی روح ولایت بانٹتی رہی ہے، اور اس امت میں جو ولی بنے گا قیامت تک کے لیے جب تک علی کی مہر نہ لگ جائے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اب مولا کے معنی کو سمجھیے، ہم اس جغرافیائی سلطنت کا مولا کہتے ہوئے یا اس کا حاکم یا خلیفہ مانتے ہوئے مولا علی کو کتنا محدود کریں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے جو منزلت مولا علی شیر خدا کی سمجھی، جسے تسلیم کیا، وہ ہے روحوں کے تار چھیڑنے والے، وہ ہے معرفت کا جو ہے وہ شربت پلانے والے، وہ ہے مولا سے، مولا اعلیٰ سے، پروردگار عالم سے ملانے والے، رسول اللہ کی کچہری میں لے کر جانے والے، اور قیامت تک کے لیے باطن کو روشن کرنے والی ذات کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ اس اور مولا علی شیر خدا کی روحانیت کے محتاج پچھلی امتوں کے اولیاء بھی تھے، اس امت کے اولیاء بھی ہیں، اور حتیٰ کہ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری تک روحانیت جہاں جہاں ملے گی، جس جس کو ملے گی، وہ مولا علی شیر خدا کی مہر کے محتاج ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا تھا کہ اے علی آپ قسیم النار والجنہ ہیں، آپ فقط یہاں روحانیت نہیں بانٹیں گے، قیامت کے دن جنت اور دوزخ تقسیم بھی آپ کے ہاتھوں ہونی ہے، لوائے حمد علی کے ہاتھ میں ہوگا، حوض کوثر کا جام مولا علی نے پلانا ہے، علی کو جہاں جہاں سے مرضی ہے تم بھاگو علی سے، تم جہاں جہاں سے بھاگو گے، جدھر جدھر جاؤ گے تمہیں آگے علی علی نظر آئیں گے، تمہیں ہجرت میں علی نظر آئیں گے، تمہیں بدر میں علی نظر آئیں گے، حنین میں علی نظر آئیں گے، احد میں علی نظر آئیں گے، خندق میں علی نظر آئیں گے، خیبر میں علی نظر آئیں گے۔ خیبر آج بھی ختم نہیں ہوا، آج بھی اسرائیل جب پلے کارڈ ان کے بچے اسکول جاتے ہوئے اٹھا کر چل رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں خیبر از یور لاسٹ بار، خیبر تمہاری آخری جنگ تھی، اب ہم تمہیں نہیں ہلنے دیں گے۔ اور جب ایران سے نعرہ لگتا ہے تو وہاں سے وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خیبر خیبر، حیدر حیدر، یہ اس بات کی اناؤنسمنٹ ہے، خیبر کل بھی جاری تھا، خیبر آج بھی جاری ہے، کفر کل بھی اسلام سے ٹکرا رہا تھا، کفر آج بھی اسلام سے ٹکرا رہا ہے۔ ہم نے اپنے رویوں سے ثابت کرنا ہے، ولایت اعلان علی پر 1.25 لاکھ صحابہ نے اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کر کے خوشی منا کر یہ بتا دیا تھا، ہم جشن اعلان ولایت علی کے آگے سر جھکاتے ہیں، اور انہوں نے سر جھکایا۔ حضرت عمر نے جب یہ فرمایا تھا کہ آپ دنیا اور آخرت میں میرے مولا ہیں، 20 مقام پر یہ فرمایا ہے لولا علی لہلک عمر، اگر ہمارے دور حکومت میں علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتے۔ اس محبت کو کس ترازو میں ماپ تول سکتے ہیں؟ کون ہے جو یہ کہے کہ حضرت عمر فاروق نے مولا حسین سے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر واقعی مجھے اپنی غلامی میں تسلیم کیا ہے تو اے عبداللہ ابن عمر جائیں اور لکھوا کر لائیں تاکہ میری کفنی میں رکھ دے، میرے اعمال کام نہ آئیں تو غلامی اہل بیت کی سند میرے کام آ جائے گی۔ واہ ربانی سے قبلہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مولا کا جو معنی اور مفہوم اولیاء اللہ نے سمجھا ہے وہ تو اپنی روح کی غذا مولا کو سمجھتے تھے، وہ اپنی فکر کی بنیاد مولا کو سمجھتے تھے، وہ اپنی سانسوں کی مالا میں مولا کا نام جپتے تھے، یہی مولایت ہے۔ حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریہ ملتانی نے کہا تھا من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، پس خداؤ مصطفیٰ جبریل باشد رافضی، میرا دل علی سے عشق کرتا ہے، دنیا مجھے رافضی کہتی ہے۔ اگر یہ معیار ہے علی سے محبت رفض کی علامت ہے، پھر دیکھو نا خدا بھی رافضی ہے، مصطفیٰ بھی رافضی ہے،
پھر تو تمہیں جبرائیل بھی رافضی نظر آئے گا، اس لیے کہ جبریل بھی ہزاروں بار سیدہ کائنات اور مولا علی شیر خدا کے دروازے پہ جا کر دربان بن کر، غلام بن کر، نوکر بن کر کھڑا ہے۔ فرشتہ وہی کا ہے، غلامی مولا علی شیر خدا کے دروازے کی کر رہا ہے۔ پس خدا و مصطفیٰ و جبریل باشد رافضی، یا ایھا الذین آمنو کے تحت جتنی آیات ہیں، اول مخاطب اگر مولا علی شیر خدا ہیں، تو آج جو ایمان کا دعویٰ واہ کرنے والے ہو، کل ایمان سے کیسے بھاگ بھائی واہ سکتے؟ واہ. سحر کے وقت بانداز رات میں آئے، میرا واہ واہ، علی وہ ہے جو معجزات میں آئے، اور سبحان ہے اللہ، کتنا دل نشیں منظر غدیر خم کا کہ جب نبی کے ہاتھ ید اللہ کے ہاتھ میں آئے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے کیا والا کہنے، صاحب، کیا کہنے، آپ کیا جیے کہنے۔ سلامت رہیں. وضاحت، فصاحت، ہر چیز مجھے نظر آئی گفتگو میں، اور کمال درجے پہ نظر آئی. میں آپ نے میدان کی بات کی، میدان جنگ کی طرف لے کے چلتا ہوں دوستوں کو. میدان جنگ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے یہ مجھے بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ علی والا ہی نہیں جو میدان سے فرار اختیار کرے، میدان سے بے دوری شک، نہیں ہو سکتی ہے. علی کا نام میدان میں جم کے کھڑے ہو کر کرار لہجے میں گفتار کرنے کا اور کردار دکھانے کا نام ہے. اس وقت 7 منٹ پہلے کی خبر میرے پاس ہے، اور اس کے ساتھ میں ترتیب کے ساتھ چلوں گا آگے، آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے. انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے IAEA اٹامک انٹرنیشنل ایجنسی نے یہ کہا ہے کہ فوراً فی الفور گھنٹوں کے اندر میٹنگ بلائی جائے اور اس جنگ کے حوالے سے لائے عمل طے کر لیا جائے، کیونکہ ایران اس ایس او پی سے باہر آ گیا ہے. اور اس ایس او پی سے باہر آنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یا تو ایران نیوکلیر موومنٹ کرے گا، یا پھر جو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، جو ڈونٹس میں آتا ہے وہ کرے گا. ایئر اسٹرائکس ہوئی ہیں ویسٹرن تہران میں. بری خبر یہ ہے کہ جو اسرائیلی ایئر فورس ہے اسے کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے جارڈن سے، سیریا سے، مصر سے. تو وہ کھلی فضاؤں میں پرواز بھرتے ہوئے ایران کی حدود میں داخل ہو کر تہران کے اوپر بمباری کر رہے ہیں. تہران جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ یہ جنوا ہونا چاہیے تھا، اسی جگہ پہ یعنی امت اسلامیہ کے دل کے اوپر اس وقت بمباری ہو رہی ہے. اور اسرائیلی ایئر فورس کا یہ کہنا ہے کہ ہم تہران کو غزہ بنا دیں گے. یہ جملے یعنی وہ اپنے غزہ والے جرم کا اعتراف کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تہران کو غزہ کی مانند ایسے ملیا میٹ کر دیں گے، بڑی بڑی عمارتیں، ٹیکنالوجی، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے سب کچھ دفن کر دیں گے. بصورت دیگر ڈیسک کے اوپر بیٹھنا پڑے گا اور تسلیم کرنا پڑے گا. ایرانین فارن منسٹری کہتی ہے ڈپلومیسی کے ناٹ سسپینڈ. حالت جنگ میں بھی ہم سیاست اور مفاہمت کو ترجیح دیں گے، بات کرنے سے پرہیز نہیں کریں گے، البتہ ہمارے اصولوں پہ بات ہوگی، دب کے اور چھپ کے بات نہیں ہوگی. بیک وقت اس وقت کرمان شاہ، میرے خیال ہے بہت سے لوگ شاید وہاں سے واقف ہوں، ان کا دورہ وہاں ہوا، ایران کے مختلف صوبے اور شہروں کے اوپر حملہ جاری ہے. تو کرمان شاہ کو مسلسل بارود اور گولے اور بوم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور آپ حیران ہوں گے، 2 طرفہ حملہ اس وقت چل رہا ہے. فضائیہ حملہ کر رہی ہے ایران کے اوپر، مگر جو موساد کے ایجنٹس ہیں ایران میں وہ پھیلے ہوئے، اور وہ اپنی اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں، اسیسینیشنز کر رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں. ایسے ہی لوگوں کو گرفتار کیا ہے بڑی تعداد میں. ایران کا ابھی بیان جاری ہوا ہے کہ تقریباً ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی ایجنٹس ایران سے گرفتار ہوئے ہیں، جن کے اوپر یہ یعنی ایک طرح سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ایسے لوگ بڑی کارروائیوں میں ملوث تھے یا انہوں نے آگے مزید واردات کرنی تھی. ان کو لوگوں نے، عوام ہے، ایران کی جو عوام ہے، انہوں نے ہاتھ سے پکڑ کے گرفتار کروایا ہے کہ یہاں پر یہ بندہ جو ہے وہ مشکوک ہے، اور اس کے جو خد و خال ہیں وہ مشکوک دکھائی دے رہے ہیں. تہران کے اوپر جو شدید بمباری ہو رہی ہے اس میں اسرائیلی ایئر فورس پیش ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ٹرکی نے دونوں ممالک کے درمیان صلح اور امن کروانے کے لیے خود کو پیش کر دیا ہے، آگے کر دیا ہے، اور یہ پیغام دیا ہے ایرانی منسٹرز کو کہ ہم اس جنگ میں
وہ کام کر سکتے ہیں جو باقی نہیں کر سکتے. لہٰذا آپ کسی اور پہ ٹرسٹ نہیں کریں, آپ ہم پہ ٹرسٹ کریں, اور ہم آپ کے اس نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. ہم بات کر سکتے ہیں, اگر آپ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیں تو ہم اس کو. ہونا تو یہ چاہیے تھا, میں طیب شاہ صاحب سے اور الوی صاحب سے جاننا چاہتا ہوں, ہونا تو یہ نہیں چاہیے تھا کہ اگر فلسطین کا مسئلہ تھا اور مسلکی تعصب ہی سے دیکھا جا رہا ہے, تو وہاں تو وہ عقیدے اور مسلک کے لوگ ہیں جو نہ قبروں کو مانتے ہیں, نہ یا رسول اللہ کہتے ہیں, آپ غدیر پہ بیٹھے ہوئے, وہ نہ غدیر کو سمجھتے ہیں نہ مانتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان سے لاپرواہ ہو جاتے اور کہتے کہ جی ہمارا نہیں ہے, ہماری بات نہیں سمجھ رہا. ہوا اس کے برعکس, غدیر والے اٹھ کر اعلان غدیر کے دن بھی ان کو محفوظ کر رہے ہیں نا, جو بھائی مسلمان کلمہ گوئے اور اس نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں. مگر جو اطراف کے اسلامی ممالک ہیں وہ غدیر کے اوپر بھی زنجیر باندھ کے بیٹھے ہوئے اور ضمیر نہیں جاگ رہا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران کا ذاتی مسئلہ ہے. خود عراق میں بھی, میں آپ کو پھر سے بتاؤں, جب میں کہتا ہوں نا کہ علی ولی کے نام کے اوپر بھی دھوکے چلتے ہیں, یہاں پر عراق میں بیٹھی ہوئی ایک ایسی قوت ہے جنہوں نے منع کیا ہے اپنے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو کہ ایران کی اور اسرائیل کی جنگ میں آپ نہیں پڑیں گے. اور بڑی بھاری قوت ہے, جو عراق کے لوگ ہیں عربی, وہ جانتے ہیں, ان کے باپ دادا, خاص طور سے جو ان کے بزرگ آ رہے ہیں, ان کی بڑی اچھی فالوئنگ تھی اور صدام حسین کے خلاف وہ کھڑے ہوئے اور بڑی بہادری کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے منع کیا کہ یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے, ہم اس میں نہیں پڑیں گے. تو طیب شاہ صاحب, یہ جو باقی اسلامی ممالک ہیں, یہ پٹھان نہیں ہے, یہ نر نہیں ہے, ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اور یہ ایران کو نے کیوں جنگ چھیڑی اپنے لیے؟ کیا 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 اس کو فائدہ کیا مل رہا ہے؟ نقصان ہی نظر آ رہا ہے مجھے تو. ویسے اپنے پٹھانوں کی اور شعور بھی ہونا چاہیے ہم پاکستانیوں میں, اور خصوصاً تمام مسلمانوں میں. اگر آپ غور کریں تو امریکہ افغانستان کی جنگ میں $300 ارب کا نقصان ہوا تھا. امریکہ کا پڑی تھی کہ 300 ارب ڈالر کا نقصان ہوا تھا. آپ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو پھر میں خصوصاً انہی مسلمانوں کی بات کروں گا جو ہمارے کعبے پہ بھی قابض ہے, جو ہمارے مقدسات مقدس جگہوں پہ بھی قابض ہے, جو حجاز مقدس پہ بھی قابض ہے. اس امریکے کو 600 دیے جس نے $300 ارب افغانستان کے اوپر جنگ کے خرچ کیے تھے, پٹھانوں کے اوپر, پٹھانوں کو مارنے کے لیے. اب پاکستان کے اندر پٹھانوں کو چاہیے کہ ان سعودیوں کے خلاف ہو جائیں جو اس دشمن کو 70,000 بچوں کے قاتل کو اربوں ڈالر کی جہازیں دے رہے ہیں, اور 300 نقصان کے بجائے $600 ارب ان کو دے دیے. یہ ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے. یہ بدھو آ کے بیٹھ گئے ہیں, ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ کب تک انہیں ریال پر, انہیں پیسوں پر اپنے آپ کو بچائیں گے. یہی ٹرمپ ہے اور یہی امریکہ ان کو ماریں گے انشاءاللہ, دیکھتے رہنا. اسی عرب کو, اس حجاز والوں کو, انہیں بدھوں کو ماریں گے ضرور. یہ کب تک پیسے کھلائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ یہود ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے ہیں, یہ ہمیشہ دشمن رہیں گے. تو بڑی مثال جو ہے نا ہمارے حجاز مقدس کی اور ان آل سعود کی ہے, جو نہ ان لوگوں نے غزہ کے معصوم بچوں کو یہ خون کو دیکھا, نہ اپنے ماں بہنوں کی عزت کو تارتے ہوئے ان کی بے عزتی کو دیکھا. بس ٹرمپ کو لایا اور اپنی وہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا, مسلمانوں کے شایہ نشان بھی نہیں تھا, وہ کر کے دکھا دیا. تو اب ہمیں چاہیے کہ اس وقت اتحاد کی خاطر ان مسلمانوں کو, جہاں غزہ کے اندر اب تو 2 سال مکمل ہو گئے جو مسلسل بمباریوں کا اور بموں کے شکار ہیں اور بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں. تو یہ ایمانی غیرت اگر مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے تو 200 ارب مسلمان ہیں ایک طرف سے, 2 کروڑ جو ہے نا اسرائیلی ہے, ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ طاقت نہیں پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتحاد اور ایمانی غیرت نہیں ہے. علامہ حیدر علوی صاحب, آپ سے سوال ہے میرا. طیب شاہ صاحب نے اچھی گفتگو فرمائی ہے, ایمانی حرارت کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے, مگر اس وقت
میدان میں ایک ملک ہے اور چاروں طرف سے اکیلا ہے، اور ہم سمیت دیگر اسلامی ممالک دل ہی دل میں واہ واہ کر رہے ہیں، جیو جیو کر رہے ہیں، اور شابش کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں، مگر کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہم نے الگ خوراک کھائی ہے، انہوں نے الگ خوراک کھائی ہے؟ ہمارے نصاب میں کچھ اور ہے، ان کے نصاب میں کچھ اور ہے۔ کلمہ ایک ہے، دین ایک ہے، خدا ایک ہے، کعبہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، مگر اس معاملے میں موقف الگ الگ کیوں ہے؟ وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ قمر جلال پوروی نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں قرآن تو کہتی ہے خالق کی کتاب، ہیں مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب۔ قمر اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں، کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہو شراب۔ یقیناً ہم نے اپنی 1200 سالہ وہ تاریخ بھلا دیے جب ہم انما المؤمنون کالجسد الواحد تھے، جب ہم امت واحدہ تھے، جب ہمارے مفادات ایک تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی صورت میں جب ہماری ایک 3 براعظموں پر پھیلی ایک حکومت تھی، تب اللہ کی توحید بھی محفوظ، رسالت محمدی بھی محفوظ، ولایت علی بھی محفوظ، کیونکہ امت کے وسائل مجتمع تھے، دفاع مجتمع تھا، ان کے نظریات کا تحفظ ممکن تھا۔ لیکن جب ہم نے جغرافیائی طور پر اپنے آپ کو ٹکڑوں میں بانٹا تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم خوش ہیں، متحدہ عرب امارات ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ہمارے زمین پر اپنے پاؤں بھی محفوظ نہیں ہیں، بلکہ جب جو ہے وہ اسرائیل اس کے 70 سالہ دور میں دیکھ لیں، کوئی ایک بھی ایسا عرب ملک نہیں ہے جس نے کوشش نہ کی ہو، جس نے کوشش کی تنہا کوشش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ساتھ کی سرحد والا مسکرا رہا ہے اور یہ مار کھا رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب پہلی بار کسی بھی ایک عرب ملک نے آواز بلند کی تھی تو سارے دیگر ممالک مل کر اس کا ساتھ دیتے، لیکن مسلکی جغرافیائی سرحدوں میں ہم اتنے بندھے ہوئے اور اتنے تقسیم شدہ ہیں کہ الامان والحفیظ اب نہ ہماری خوشیاں سانجی، نہ غم سانجے، نہ ہمارا دفاع سانجا۔ اس وقت مسلم اقوام متحدہ اناؤنس ہونی چاہیے، اس وقت مسلم ورلڈ بینک اناؤنس ہونا چاہیے، اس وقت مسلم نیٹو فورسز کا قیام عمل میں لانا چاہیے، تاکہ ہم بھی دیکھیں اس وقت جب سے نیٹو فورسز بنی، اقوام متحدہ بنی، سلامتی کونسل بنی، انہوں نے صرف عالم کفر کا تحفظ اور دفاع کیا ہے۔ مسلمانوں کی OIC کو دیکھیں تو بس وہ دیکھ کر OIC کہتا ہے بندہ، اس کے وہ مردہ گھوڑا ہے جس کے اندر جان نہیں ہے۔ وہاں ہمارے وزرائے خارجہ جمع ہو جائیں، وزیر اعظم جمع ہو جائیں یا صدور جمع ہو جائیں، وہ سوائے مذمت کے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اب اسرائیل جیسا ناپاک جو ملک ہے، ملک بھی اس کو کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم تو اسے تسلیم بھی نہیں کرتے۔ اور الحمدللہ پاکستان کا سٹانس بڑا زبردست ہے کہ جب تک فلسطین کو، اور جب فلسطین کی ہم بات کرتے ہیں تو گریٹر فلسطین کی ہم بات کرتے ہیں، یہ فلسطین ایک ٹکڑے کا نام نہیں تھا، یہ جو جتنا ایریا ہے سب قبضہ کیا گیا ہے اس کے اوپر۔ اور یہ جو اس وقت یہودی ہیں، ہم سارے یہودیوں کو بھی گالی نہیں دیتے، اس لیے کہ یہودی بطور امت، بطور قوم سارے برے نہیں ہیں، لیکن جو آبادکار یہاں پر لائے گئے ان لوگوں کو اگر دیکھیں تو یہ وہ یہودی نہیں ہیں کہ جن کو کہا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی نظر میں محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہو، کوئی بھی اور دیگر مذاہب ہیں، یہ انہیں چیونٹیوں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ جب ہم اپنے وجود کو خود سے بکھیرے ہوئے ہیں، اپنے وسائل کو، دنیا کے 70% وسائل پر اس وقت امت مسلمہ کا قبضہ ہے، وہ امت مسلمہ کے پاس ہیں، لیکن ان سے استفادہ
غیر مسلم کر رہے ہیں، سپر پاورز کر رہی ہیں۔ مسلمان اگر صرف ان جو 70% قدرتی وسائل ہیں ان کو روک لیں یا ان سے خود استفادہ کریں اور نتیجہ اخذ کرنے کے بعد اپنا دفاع مضبوط کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چند دنوں کی مار ہے اسرائیل، یہ تو ایک نقطے کی مانند تھا، یہ پھیلتا جا رہا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ان کا کامیاب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کی پشت پر ہمیں جارڈن بھی نظر آ رہا ہے، مصر بھی نظر آ رہا ہے، سعودیہ بھی نظر آ رہا ہے، جہاں امریکہ ہے، یورپی یونین ہے، وہاں میں مسلم ممالک بھی اس کی پشت پناہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترکی کو، پاکستان کو اور ایران کو ایک مشترکہ آواز بلند کرنی چاہیے، اور اگر صرف یہ مجتمع ہو کر اپنی آواز بھی بلند کریں تب بھی دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچ جائے گا۔ اسرائیل سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ ایک طرف سپر پاور ہے پاکستان، جو ہے وہ اٹامک پاور ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ترکی ایک پاور ہے، ایران کا اپنا ایک ماضی، ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ایران کے اوپر 1981 کے اندر آپ جانتے ہیں پوری پارلیمنٹ تباہ کر دی گئی اور سارے شہید ہو گئے، سارے مار دیے گئے تھے۔ کیا اس کے بعد جو ہے وہ اسلامی انقلاب ختم ہو گیا؟ کیا ایران صفحہ ہستی سے مٹ گیا؟ ابھی چند جرنیل مارنے کے بعد، چند سائنٹسٹ مارنے کے بعد یہ خوف و ہراس کی فضا پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن چند نادیدہ دوست جو ہے ہمارے نادان، وہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا استعمال مثبت کیسے ہوتا ہے اور منفی کیسے ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان سمیت جتنی بھی اسلامی ریاستیں ہیں وہاں کی پبلک کا سٹانس الگ ہے اور حکمرانوں کا رویہ الگ ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم عوام مل کر ایک مضبوط ایسا موقف لے کر باہر نکلیں کہ ہمارے حکمران مجبور ہو جائیں کہ وہ وسائل جھونکیں اس جنگ کے اندر۔ یہ جنگ کفر اسلام کی جنگ ہے، یہ ایمان اور کفر کی جنگ ہے اس وقت، یہ ایران اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں مجتمع ہو کر اس وقت مقابلے میں نکلنا ہوگا، وگرنہ ہمارا نشان بھی نہیں ہوگا دنیا کے نقشے پہ۔ نشان سے مجھے الوی صاحب یاد آیا، ترمیزی صاحب مجھے یاد آیا، چونکہ ہم غدیر کے موضوع سے گفتگو کر رہے ہیں اور پھر ہم نے ایران اور اسرائیل کے مسئلے کو بھی ظاہر ہے اس وقت امت مسلمہ کا مسئلہ، عالم انسانیت کا مسئلہ ہے، ڈسکس کیا ہے، مگر چونکہ غدیر ہے اور بہت سے لوگ ہیں جو بے وجہ غدیر سے چڑھتے ہیں، غیظ و غضب میں چلے جاتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو اتحاد کا ایک ایسا پیغام دیتے ہیں۔ اتحاد تو ایسے ہوتا ہے نا، یہ اتحاد ہوتا ہے، یہ پانچ کے اوپر اتحاد ہوتا ہے، دو جب پانچ کے ماننے والے ہوتے ہیں تو ان میں اتحاد ہوتا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں شاہ صاحب اور الوی صاحب کہ ہم اتحاد کے دو ہاتھ ہیں نا ان کو غدیری رنگ دیتے ہیں، اور آپ لوگوں کا ساتھ مجھے درکار ہوگا۔ میں چاہوں گا کہ ہم اب ظاہر وہاں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتے کہ ہم ایسے کریں اور اتحاد ثابت کریں، مگر ایک اتحاد جو نبوت کا امامت کے ساتھ ہے، جو سرکار ختم نبوت کا سردار اولیاء، سردار امام کے ساتھ ہے، سردار اوصیاء کے ساتھ ہے، وہ یہ والا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مہمان شاہ صاحب اور الوی صاحب ایسے اشارہ کر کے دکھائیں گے اور دنیا کو یہ پیغام جائے کہ جی ہم یہ غدیر والے ہیں، ہم یہ غدیر والے ہیں، ہم من کن تو مولا فہذا علی مولا والے ہیں، ہم پانچ کے ماننے والے ہیں اور پانچ کے دامن سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جو لبیک کہتے ہیں۔ یہ ہاتھ کا مطلب ہے لبیک، لبیک اللہم لبیک حج کے دنوں میں، اور جب دین کا مسئلہ آئے تو لبیک یا حسین، جب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا مسئلہ آئے تو لبیک یا رسول اللہ۔ یہ وہ ہاتھ ہے جو لبیک کہنے کے لیے ہے، اور اسی میں ہے والعصر ان الانسان، جب وہ کہتا ہے قرآن قسم ہے وقت کی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسی میں حق ہے اور اسی سے صبر ہے۔ ماشاءاللہ جی، آپ سلامت رہیں۔ میرا دل کرتا ہے اس پہ میں ایک شعر سنا دوں آپ کو اور ہم آگے بڑھیں اور پھر اختتام کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ میرا یہ دل کر رہا ہے کہ میں یہ محبت اور عقیدت کا نذرانہ پیش کروں۔ غدیر کا جوش ہے، جس کا نہیں غدیر پہ ایمان یا علی۔ شاہ صاحب، جس کا نہیں غدیر پہ، جی آپ سنائیں، چلیں آپ سنائیں۔ اب آپ بولیں، آپ شعر پڑھے ذرا۔ نہیں میں اب آپ کی بات، سیدوں کے احترام میں شعر تو کیا، ڈائناسورز بھی ہوتے تو ایسے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ شعر کی بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔
सलामत रहे। आपने मौलाना साहब से एक सवाल किया था ना कि ये मौला का माना सिर्फ मौला अली के लिए या कोई और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर जी। माशाल्लाह मौलाना साहब ने उस बात को लेके चलते हुए मौला के माने की सारे तशरीह कर दी। चले मैं मौला का माना सिर्फ अली के साथ खास है या मौला हम हर किसी को कह सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे बुजुर्गों को हमने और आपने भी कहता हुआ सुना होगा। वो फरमाते हैं कि भाई एक तो वो मौला है जिसको पैगंबर ने बनाया था, एक तो आपका मौला होगा जिस तरह हम हर मौलाना को मौलाना कहते हैं। असल मौला वो है जिसकी बुनियाद विलायत की है, जो पूरी कायनात की विलायत का सरचश्मा है। असल मौला से मतलब और मुराद जो है ना मौला अली है। और फिर मैं अक्सर जो है ना मौला का मानत दोस्त का करते हैं, और हमने जितने भी मिसालें दी, जितने भी हदीस पढ़ी, वो सब के सब जो है ना वो हजरत बनु हाशिम की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहाबाए किराम की दी है। आज अगर इन दोस्तों को बनु उमय्या में से किसी से पूछे कि मौला का क्या माना है और हम हवाला बता दे तो कैसा रहेगा रब्बानी साहब? वाह 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 जरूर क्या मौला बात का है, माना बाज लोग जो है ना दोस्त का करते उम्दा हैं। उम्दा माशाल्लाह। अब आप गुफ्तगू जी, करेंगे, हम सुनेंगे मौला जी। का माना जी, असल में मौला का माना समझने के लिए सबसे पहले आपको कुरान करीम में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारुफ करवाया गया है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता उस जात की कसम जिसमें या रसूलुल्लाह आपको ये हाकिम न बनाए अपने मुआमलात में, तो इनका ईमान कबूल नहीं है। सबसे पहले पैगंबर इस्लाम का तारुफ करवाया गया। फिर उसके बाद पैगंबर इस्लाम ने इसी गदीर के मौके पर ये फरमाया कि अल्लाह ताला मेरा मौला है और मैं तमाम मोमिनीन का मौला हूँ, और फिर अली हम सब का मौला है, यानी जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। इस उम्मत ने क्या किया? इस उम्मत ने ये किया है कि ये जो ऐलान विलायत उसका तो इनकार न कर सके, अलबत्ता मुख्तसर से वाक़यात इसके साथ जोड़ दिए, यानी मौला के माने को कमजोर करने के लिए, आयत इबलाग की तफसीर को कमजोर करने के लिए मौला के अजीब अजीब माने करने लगे। किसी ने कहा दोस्त, किसी ने क्या कह दिया। और मुझे तो परसों किसी ने बुखारी शरीफ की एक हदीस भी दिखा दी कि वहां पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला को मनकुत मौला तब फरमाया कि यमन से आते हुए सहाबाए किराम के साथ एक औरत के ऊपर इख्तिलाफ हुआ, लोंडी के ऊपर, तो फिर इख्तिलाफ की बजाय हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये, अब हैरानगी की बात है, हम अपने अकल पर भी जरा जोर डालें और शूर के अंदर ये बात सोचें कि गदीर का इतना बड़ा वाक़या कि गर्मी के अय्याम सहाबाए किराम को जमा करना सिर्फ इस बात के लिए था कि अली मेरे भाई हैं या अली मेरे दोस्त है। हालांकि मुस्तदरक हाकिम के अंदर हदीस है, ये बहुत सारे मुखालिफत अली की पहले भी हुई है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर जगह अली के फज़ैल सहाबाए किराम के सामने सुनाए और अली का तारुफ करवाया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह मुस्तदरक हाकिम के अंदर हदीस से फरमाते हैं कि एक मरतबा हम मस्जिद में बैठे हुए थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, दखल अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु फिल मस्जिद। तो फिर अली का हाथ पकड़ के हमसे पूछा क्या तुम में से कोई है जो मुझसे मोहब्बत का दावेदार हो? सब ने कहा या रसूलल्लाह हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं। तो फिर हुजूर ने फरमाया कज़िब मन ज़अम अन्नहु युहिब्बुनी व युबग़िज़ु हाज़ा, झूठा है वो शख्स जो मुझसे मोहब्बत के दावेदार और अली से बुग़्ज़ रखे। अब मौला का माना इस बात के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इतने बड़े मजमे को जमा करना कि अली मेरे दोस्त है, अली मेरे भाई है और आपके भी दोस्त है, ये बाज अपने जहनों के ऊपर भी जरा बोझ डाले ना। इतनी बड़ी तरतीब इसलिए दी जाती है। तो फिर मैं बनु उमय्या से आज हम पूछ लेते हैं, बनु उमय्या में से ये एक खलीफा हारून रशीद, उनके महफिल में बहुत सारे दानिश्वरों ने एक बात मौला के माने का तस्करा किया, उसके ऊपर बेस चढ़ा, और ये लिखा है अहले सुन्नत के मशहूर आलिम दीन अहमद बिन अब्दुल बर अपने किताब अक़्दुल फरीद के अंदर लिखते हैं कि जब खलीफा हारून रशीद के सामने उसके महफिल में अली के लिए जो हुजूर ने फरमाया था मौला इसके माने का बहस हुआ, तो उसने दो अल्फाज में कह दिया था कि भाई वो बात जो एक मासूम से बच्चे के साथ निस्बत देना अच्छा नहीं है,
تم حضور جیسی ہستی کے ساتھ یہ اس کی نسبت دیتے ہو کہ حضور نے سب صحابہ کرام کو اسی وقت کے لیے مجھے اس لیے جمع کیا تھا کہ علی میرے بھائی ہیں یا علی میرے دوست ہیں. اور پھر آخر میں کہا کہ خدا کے لیے تم دیکھو اپنے فقیہوں کو اور اپنے ملاؤں کو دیوتا نہ بنانا، اپنے ملاؤں کو دیوتا نہ بنانا، کچھ اپنی فکر بھی کریں. اور اسی کے اوپر میں آپ کے جو جیلم والے دوست ہیں ماشاءاللہ اس نے امت کو ایک شعور بھی دیا ہے کہ ہر بات بحوالہ کرتا ہے. تو ہم جیسے مولوی بھی ڈرتے ہیں کہ بھئی اگر ہم نے بحوالہ بات نہیں کی تو اس کے شاگرد اٹھ جائیں گے. تو ماشاءاللہ بہت ساری باتیں ان کی اچھی بھی ہے، بہت سارے اعمال البتہ بزرگوں کی شان میں بیعت بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور پھر آخر میں آخری میری بات ہوگی، اس کے بعد آپ نے بات کرنی ہے یا اولوی صاحب نے بات کرنی ہے. یہ اسی اختتام کے ساتھ اختتام پر ایک اور آیات بھی نازل ہوئی ہے. وہ آیات کون سی تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام قبلہ دینا. ربانی صاحب اگر یعنی میرے غدیر کے موقع پر علی کی ولایت کے اعلان کے فوراً بعد یہ آیت نازل ہوئی. میں آپ کو تقریباً ایمرجنسی میں 16 بالکل ٹھیک. مورخین اور شکریہ ادا محدثین کرتا کے ہوں. جو اہل سنت کے شاہ ہیں صاحب سے گفتگو یہ جاری حوالے رہے گی. دے دیتا ہوں کہ یہ آیت اسی وقت اور اسی مقام پر نازل ہوئی ہے. اور پھر اسی بارے میں حضرت جی شاہ صاحب آپ جاری رکھیے گا. جی ربانی عزیز صاحب، صاحب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ اور کی اسی توجہ بارے کا. میں حضرت آپ کا ابو بہت سعید بہت شکریہ. خدری جزاک ارجح اللہ. جی المطالب کے اندر لکھتے ہیں کہ جب جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر کے اندر علی کا ہاتھ اتنا بلند کیا. جی جی ربانی صاحب، جی حالی کا ہاتھ حضرت اتنا بلند کیا. جی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ غدیر کے اندر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کا ہاتھ اتنا بلند کیا کہ ان کی بغل کی سفیدی نظر آنے لگی. پھر لوگ متفرق نہیں ہوئے تھے کہ اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اس کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر، دین کے کامل ہونے پر اور نعمت کے پورا ہونے پر اور میری رسالت اور علی کی ولایت پر خدا کے راضی ہونے پر. یہ حضرت ابو سعید خدری ارجح المطالب کے اندر مولانا عبداللہ امرتسری لکھتے ہیں. اور پھر میں آخر میں جاتے جاتے دوستوں سے یہ کہوں گا کہ بھئی جو لوگ مولا کا معنی دوست کا کرتے ہیں، ہم مولایان حیدری کرار ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ محمد و آل محمد کے ساتھ نہ پہلے کوئی بے تکلف تھا اور نہ آج ہونے دیں گے. اور یہ دوستی یاری اپنے گھروں تک محدود رکھے، اپنے باپ کو دوست کہیں، اپنے بزرگوں کو دوست کہیں. محمد و آل محمد کے ساتھ نہ پہلے بھی بے تکلف تھا اور نہ آج ہونے دیں گے انشاءاللہ. محمد ہمارے آقا ہے، سردار ہے، پوری کائنات کے سردار ہے. بالکل اسی انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی پورے کائنات کے سردار ہے. اور پھر میں آخر میں ایک شعر آپ کی نظر ایک آخر میں ایک شعر، پھر انشاءاللہ آپ کی میری آخری گفتگو ہے. وہ شاعر کہتا ہے کہ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں. تیرے نالین کے ایک نقشے پہ مرنے والے تیرے دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دستار کے وارث حضرت علی تھے. اور ربانی صاحب آپ نے آخری شعر نہیں سنا، اگر آپ کہہ دیں تو پھر آپ کو پھر سے سنا دوں. میں چاہتا ہوں دوبارہ سے سنا دیں جو جی ربانی دستار سے خفا رہتے ہیں. جی جی ہاں، وہ میں انہی لوگوں کو اور خصوصاً آپ کو بتانے کے لیے کہ جو لوگ علی سے پیغمبر اسلام سے بھی محبت کے دعوے دار ہیں اور علی سے بغض رکھتے ہیں، وہ شاعر لکھتا ہے کہ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں. تیرے نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیرے دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں. اب علی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دستار کے وارث ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور ہم سب سننے والوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کی محبت تاموت ہمیں اس پر قائم و دائم رکھے. اور حضور علیہ السلام کی جتنی بھی نسبتیں ہیں ان سب سے محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمایا. ربانی صاحب سلامت رہیں. شکریہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ سید طیب شاہ ترمیزی صاحب آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. اسی طرح پیار، محبت اور عقیدت کے جملے آپ کی زبان پہ جاری ہوتے رہیں اور آپ کو اس غدری رنگ میں رکھے.
آپ کو علی کی علوی مزاجوں میں اور فاطمی نہروں میں ٹہلائے بہرائے اور آپ کو سر سبز و شاداب رکھے. بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ کی امان میں. تھینک یو سو مچ. میں آخری میں شکریہ کہنے کے بعد گیسٹ کو سی آف کرنے کے بعد کامنٹس کے جوابات دوں گا اور عوام کی عدالت میں ہم آئیں گے. پروڈیوسر سے میں گزارش کروں گا کہ گیسٹ کو تھینک یو کہہ دیں گے اور اسکرین صرف سولو کر دیں گے تاکہ میں کوشچن آنسرس کی طرف آ سکوں اور کچھ لیٹسٹ سبجیکٹس شیئر کر کے 2-4 منٹ میں انشاءاللہ اسکپ کر سکیں ہم لوگ انشاءاللہ اگر یہ پاسبل ہو. بہت شکریہ، جزاک اللہ. میں نے کامنٹس دیکھے اور میری اختتامی کامنٹس کے اوپر نگاہ پڑی ہے. میں اس کامنٹ سے ہی آپ کا شکریہ ادا کروں گا. سید شاہ کہہ رہے ہیں اویس بھائی زندہ باد. سید آپ زندہ باد. اور عشق ولایت علی بن ابی طالب زندہ باد، جہاں بھی ہے جیسا بھی ہے. بس میری ایک درخواست ہے پروگرام کے اختتام میں، خدا کا واسطہ ہے، یہ جو مرتضوی عشق ہے نا، یہ جو ولائے علوی ہے نا، یہ جو اہل بیت کی عقیدت ہے، یہ مودت ہے، یہ واجب العلل کل انس و جن ہے، العالمین ہے. اسے فرقے میں مقید نہ کریں، اسے مسلک کا رنگ دے کر محدود نہ کریں اور تعصب نہ پھیلائیں، فرقہ واریت نہ پھیلائیں. یہ سوچ کے آپ آبسیس نہ ہو کہ بھئی یہ خوش قسمت ہیں ان کو علی ولی کہنے کو ملا ہوا ہے اور ہم اپنے چاہتوں کے میناروں کا ذکر کیوں نہ کرائیں. یہ نہ کریں، بلکہ اس رنگ میں رنگ دیے جائیں. یہ صوفیانہ رنگ ہے، یہ سنی رنگ ہے، یہ مولائی رنگ ہے کہ جب آپ عقیدت اور محبت کا کلمہ سنیں تو اس میں لبیک کی صدائیں گھولیں. تعصب، اختلاف، ناراضگی، اختلاف بھی ایک مقام پر ہوتا ہے. جہاں بے وجہ بے مقصد انتشار اختلاف کے نام پہ پھیلایا جا رہا ہو اسے فساد کہتے ہیں، اور اس سے بچیں. زمین خدا کے اوپر قرآن کے اوپر فساد نہ پھیلائیں. بلکہ یہ تو وہ رنگ ہے، ان رنگوں کی وجہ سے قرآن اور اہل بیت، ان پہ تو آپ کو اجماع کرنا چاہیے. ان پہ تو آپ کو مسیحی بھائیوں کے ساتھ، یہودی بھائیوں کے ساتھ جڑنا اور جوڑنا چاہیے. ان باتوں پہ آپ مذہب میں اور اختلافات میں اور مسلکی اختلافات میں پڑیں گے، پسپائی ہوگی، مرضی خدا شامل نہیں ہوگی. اور میں شاید ان جملوں سے سہارا لے کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے کچھ دوست ہیں، میں نام نہیں لیتا، کامنٹس میں نگاہ دوڑاتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ انسان بھی کتنی چھوٹی سی چیز ہے. سورہ دہر میں کہا گیا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل اتی علی الانسان حین من دہر. مجھے بھی ایک وقتوں میں کبھی ایسا لگتا ہے میں بہت بڑا مناظر ہوں، میں ریفرنسز لا کے سامنے والے کو پست کر دوں گا. یاد رکھیے گا، چاہے مناظرہ ہو، چاہے مباحثہ ہو، چاہے مکالمہ ہو، گفتگو کا کوئی بھی شعبہ ہو، جب آپ کی زبان سے اخلاقیات آری ہو جائے اور موت اخلاق آپ کے گفتار میں جھلک اٹھے، جب آپ سامنے والے کی تضحیق اور توہین پہ اتر آئے، تو آپ اسے قائل نہیں کر سکتے، آپ اسے گھائل کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کریں گے، اور وہ آپ کر رہے ہیں. گھائل ہوا ہوا شخص آپ کا حامی، دوست، مددگار، ناصر، ساتھی نہیں ہو سکتا، مرید، مقلد نہیں ہو سکتا. قائل ہوا ہوا شخص آپ کا ساتھی بن سکتا ہے. اس لیے رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جانے دو عالم، محور دو عالم، فخر دو عالم، رحمت للعالمین، نے ابو جہل کو بھی، ابو لہب کو بھی توہین کا نشانہ نہیں بنایا، تضحیق نہیں کی. کسی بھی کافر کو، کسی بھی ظالم کو مقابلہ کیا ہے، تضحیق اور توہین نہیں کی، کیونکہ یہ منشائے انسانیت کی تضحیق و توہین ہے. اور اس کے بعد جب کوئی پرسنلی ہرٹ ہو جاتا ہے تو وہ دین کی طرف راغب نہیں ہوتا، وہ ذاتیات میں گم ہو جاتا ہے. ہم نے کچھ مینارے بنائے ہوئے ہیں، ہمیں ان سے نکلنا ہوگا آگے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک حکم خدا ہے اور اس کی اطاعت خدا اور پیغمبر ہے.
میں اس کے سامنے مخالفت میں کسی بھی شخصیت کو لا کے کھڑا کر دوں، چاہے وہ کتنی اہم، معزز، محترم ہو، مگر وہ اس شخصیت کے سامنے جو حکم خدا ہے، امر اللہ ہے، وہ نہیں نظر آئے گی۔ اور اگر آپ اس کسی بھی شخصیت سے محبت کرتے ہیں اور کرنا چاہیے تو اس کا مقابلہ نہیں کروائیں گے، بلکہ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی نگاہ میں ان کا مقام کیا، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے تو حضور کی محبت کو ان کی عقیدت میں پایا ہے، ہم نے تو آل رسول میں رنگ رسول پایا ہے۔ یہ مزاج اگر ہم نے اپنا لیا، اتحاد اور اتفاق کی فضا خود بخود قائم ہو جائے گی۔ نہ بھی ہو تو پھر سمجھ لائے گا کہ اگر آپ کی گفتگو کردار کے انتشار سے دشمن کو، اغیار کو فائدہ ہو رہا ہے، تو خدا اور رسول راضی نہیں ہے، مولا علی راضی نہیں ہے، اصحاب پیغمبر راضی نہیں ہے۔ وہی راضی ہو سکتا ہے کہ جو توڑنا چاہتا ہے، جو نظام اسلامی کے خلاف بغاوت برپا کرنا چاہتا ہے، جو امت کو ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتا ہے۔ کامنٹس میں نے لکھ لیے، دوران گفتگو میں نے بہت سارے کامنٹس پڑھے، مجھے خوشی بھی ہوئی۔ اور ہماری پیاری بہن شازیہ، انہوں نے شاید کسی آدھی گلی سے سڑک کی طرف رستہ اپنایا تھا پروگرام کا، تو پتہ نہیں کون سا تھمبنیل ان کو نظر آ گیا اور یہ چڑچڑی ہو گئی۔ آخر میں آ کے ہیپی اینڈنگ ہو گئی ان کی بھی، انہوں نے بھی خوشی اور محبت کا پیغام سن لیا، سمجھ لیا، ورنہ تو ہم شروع سے یہی کر رہے ہیں۔ بعض اوقات غلط فیسز میں انسان خود ہوتا ہے، بعض اوقات وہ غلط جگہ انٹری دیتا ہے تو اس کو آدھی بات سمجھ آتی ہے۔ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اعتراف کرے، اور بڑا انسان بننے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ رمیز الحسن کی محبت سلامت رہے۔ مجھے اب اس دعا میں یاد رکھیں کہ غدیری دن میں ہم چاہے جس بھی حال میں ہو، حالت جنگ میں ہو، جشن نہیں چھوڑتے، اعلان اقرار ولایت نہیں چھوڑتے۔ اور یہ رنگ ہے، یہ امت مسلمہ کا رنگ ہونا چاہیے۔ ایک دن آئے گا پوری امت کھڑے ہو کے عید میلاد النبی منا رہی ہوگی، عید غدیر منا رہی ہوگی۔ اس عید کا مقصد یہ نہیں کہ جوڑے ڈالے جا رہے ہوں گے، اور وہ جسے عید ہوتی، عید سے مراد یکجہتا ایک پلیٹ فارم ہوگا جس پہ ہم سب متفق کھڑے ہو گے اور کہیں گے بھائی ہاں ہمیں قبول ہے، محبت ہے، اس پہ اختلاف کیسا۔ اور آگے بھی انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ ورلڈ ہینڈ کا بہت شکریہ، سید معاذ کا شکریہ، سید شاہ کا شکریہ، اور دیگر دوست سید ترائی اور جو تو مسلم اتاری اور ساتھی ہمارے دیکھتے رہے، مسلسل کامنٹ کرتے رہے، ان کا شکریہ۔ عاصم خان گھوڑی، آپ کا بھی شکریہ، اور ہی ہے میرے خیال سے۔ اور اعجاز آپ کا بھی بہت شکریہ، بہت بہت نوازش۔ تمام دوستوں کو میں نے ریسنٹ اپڈیٹس بھی شیئر کی ہیں کچھ۔ آپ ابھی ریسنٹ ویلاگ ایک اپڈیٹ ہوا ہے 1 گھنٹہ پہلے غالباً، اس کو جا کے ضرور دیکھیے، اس میں بڑی ڈیٹیل انفارمیشن ہے، خاص طور سے ایرانی کابینہ سربراہان اور رہبر کے حوالے سے۔ اس پہ اپنا تبصرہ ضرور کیجیے گا، مجھے فیڈ بیک ملے گا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر دشمن اس طرح کا کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ اللہ کی امان میں، جزاک اللہ، دعا گو۔